अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी तो आज जो हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। थोड़ा सा आप लोगों को नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि नॉवल फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नॉवल है, इमरजेंसी निकाह बेस्ड नॉवल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है, रूड पोजेसिव हीरो बेस्ड नॉवल है। इसके अलावा फ्रेंडशिप बेस्ड नॉवल है। एक डिमांड भी आई थी मेरी लिसनर की कि कोई फ्रेंडशिप बेस्ड नॉवल पढ़ें, तो ये फ्रेंडशिप बेस्ड नॉवल भी है। बहुत ही मज़े की रोमांटिक सी स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। नीली दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई थी। फ़खर आलम जो पलंग पर बैठे खाना खा रहे थे, उनका निवाला मुंह में जाते जाते रुक गया था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने वाले को ज़रा गजीली नज़रों से देखा, जो कि अब अंदर आ चुका था। सईदा जो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ला रही थी, सामने सितारा को देखकर मुस्कुराने लगी। अरे सितारा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? अंदर आओ, खाना खाओ। सईदा वहीं पलंग के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। सितारा जो फ़खर आलम को देखकर रुक गई थी, अगर पता होता कि वो घर में है तो वो कभी यहाँ आने का रुख नहीं करती। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं खाला बुआ, दरअसल मैं नीली के पास आई थी और खाना तो खा कर ही आई हूँ। सितारा के चेहरे पर खौफ के वाजिया रंग सईदा से छुपे नहीं रह सके थे। वो जानती थी उसके डर और हिचकिचाहट की वजह। ठीक है, नीलम अंदर है, तुम अंदर चली जाओ उसके कमरे में। जी खाला। बदकिस्मती कि फ़खर आलम की सख्तगीर आवाज़ ने उसके कदमों को ज़मीन पर ही जकड़ लिया था। दरवाज़ा ज़रा हौले से बजाया करो, ये कोई 400 गज़ का बंगला नहीं है जो घर वाले मीलों दूर बैठे हों। जी फ़खर भाई। और फिर वो तेज़ी से अंदर नीली के कमरे में भागी थी। सितारा के इस तरह अंधाधुंध भागने पर वो सुलग कर रह गया था। बेवकूफ़। और फिर अपना खाना खाने लगा। अरे बेटा, मत डांटा करो, देखा नहीं कैसे तुम्हें देखकर बेचारी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। अम्मा, लड़कियों का इस तरह रहना मुझे सख्त नापसंद है। अभी आपने देखा नहीं कि कैसे पागलों की तरह अंदर भागी है? आराम से भी तो चला जा सकता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम खाना खाओ, तुम्हें स्टोर से देर हो रही है। सईदा इस लंबी होती बहस को समेटती हुई बोली, क्योंकि वो जानती थी कि फ़खर आलम को ज़ोर ज़ोर से हंसती बोलती चंचल सी लड़कियों से सख्त चिढ़ है। बड़ा ही कोई आदिम बाजार बंदा है। जबकि ये सारी खूबियाँ सितारा और नीली में कूट कूट के भरी हुई थी। हाय अल्लाह, जान बची। सितारा धम से नीली के पास बैठी थी। नीलिमा जो चाय पी रही थी, सितारा की वो अचानक बैठने से चाय छलक कर उसका हाथ जला गई थी। यह वहशत, क्या इफ्ताद आ पड़ी है? फ़खर से बढ़कर कोई इफ्ताद हो सकती है भला? अरे यार, तो मुहतात रहा करना जब वो घर में हो तो। अब मुझे कोई इल्हाम थोड़ी ही हुआ है कि वो घर में है, वरना मैं सच्ची इस वक्त तो तेरे घर ना आती। हाँ, वो आज जल्दी खाना खाने आ गए थे और जब से आए हैं मैं भी अपने कमरे में दबकी बैठी हूँ। उसने एक गर्म चाय का घूंट लिया था। अच्छा तो ये बता, खैरियत तो है, क्यों आई है? तो मैं पहले मुझे चाय पिला, फिर बताती हूँ। सितारा ने नीली से आधे कप चाय की प्याली ले ली थी और घूंट घूंट पीने लगी थी। अब फूट भी दे, बिला वजह का तजस्सुस फैला रही है, नीली ने घूरते हुए कहा। सितारा ने चाय ख़त्म करके खाली कप टेबल पर रखा था। आज इतवार बाज़ार जाना है। आज इतवार बाज़ार लगा है, मैं तुझे लेने आई हूँ बाज़ार चलने के लिए। ना बाबा, मैं नहीं जा रही। फ़खर भाई घर में है, ख्वामख्वाह भी ठीक ठाक लेक्चर सुनने को मिल जाएगा। नीली ने साफ इनकार किया था। हाँ तो अभी कौन चलने का बोल रहा है? फ़खर भाई जब स्टोर चले जाएं फिर चलते हैं, और इतवार बाज़ार से ख़रीदना क्या है? राबिया ने आज इतवार बाज़ार में ज्वेलरी का स्टॉल लगाया है। ओह अच्छा, जब भी मैं बोलूँ इतनी उतावली क्यों हो रही है मैडम? अब पता चल गया ना, तो चल जल्दी से तैयार हो जा। सितारा तो खुद तो फंसेगी, मुझे भी फंसाएगी। पता नहीं तुझे उस लोफर राजा में क्या नज़र आता है जो तुझे वो अच्छा लगता है। सच्ची मुझे तो एक आँख नहीं भाता। नीली ने बुरा सा मुँह बनाया था। मोहब्बत अंधी होती है मेरी जान। जी हाँ, राजा को देखकर लगता है कि तू वाकई पूरी तरह अंधी हो चुकी है। अच्छा अब ज़्यादा बकवास मत कर, जल्दी से मेरे साथ इतवार बाज़ार चल, राजा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कहाँ जाना है? सईदा के कानों में सितारा का बस एक जुमला पड़ा था। वो खाला। सितारा सटपटा के रह गई थी और यही हालत कुछ नीली की भी थी। कहीं उन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? अगर सुन लिया तो सही की शामत आ जाती दोनों की। अम्मा, सितारा मुझे बाज़ार चलने का बोल रही है। हमारे घर के करीब मैदान में जो इतवार बाज़ार लगा ना, वहाँ से इसको कुछ सूट ख़रीदने हैं। नीली ने बड़ी मुश्किल से बात संभाली थी, वरना सीटी तो उसकी भी गुम हो गई थी। ठीक है तो चली जाओ, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? खाला, वो फ़खर भाई। सितारा को सबसे ज़्यादा खौफ फ़खर आलम का ही था, क्योंकि उन्हें लड़कियों का बाज़ारों में घूमना सख्त नापसंद था।
فخر اسٹور چلا گیا، بلکہ نیلم تم یوں کرو اپنے لیے بھی 2 لون کے سوٹ خرید لینا، گرمیاں آ گئی ہیں اور اس رمضان تو گرمیاں اپنے عروج پر ہوں گی۔ سعیدہ نے دراز سے اپنا والٹ نکالا اور 2000 نکال کے نیلم کی طرف بڑھائے تھے۔ سچ اماں؟ خوشی کے مارے اس کی بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ نیلم کو کپڑے بنانے کا بے حد شوق تھا۔ ایک سے ایک لون کے پرنٹڈ کاٹن کے کڑھائی والے سوٹ اس کی الماری میں بڑے پڑے تھے، مگر یہ بھی اس کو کم لگتے تھے۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر نکل گئیں۔ نیلم کی بالکل بے اختیار نظر سامنے والے گھر کی جانب اٹھی تھی۔ وہاں دروازے پر کوئی لڑکا کھڑا تھا، اس کی نظریں بھی نیلی پر ہی پڑی تھیں۔ نیلی نے اپنی بڑی سی چادر مزید چہرے پر کھینچ لی تھی کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ ستارہ؟ ہاں، یہ سامنے فریدہ خالہ کے گھر میں کرائے دار آ گئے ہیں کیا؟ ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی ہے۔ چلو اچھا ہے، پوری گلی ہماری پر رونق رہتی ہے سوائے فریدہ خالہ کے نیچے کے پورشن کے، وہاں بھی اب رونق ہو جائے گی اگر فریدہ خالہ بیچاروں کو رکنے دیں تو۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتی ہے۔ باتوں باتوں میں اتوار بازار آ چکا تھا۔ ارشمان کو آئے ہوئے پورے 6 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ابھی تک تو اسے یہاں کوئی مسئلہ درپیش نہیں رہا تھا، اور پھر اسے یہاں کون سا ساری زندگی بھر رہنا تھا۔ صرف 1 ماہ کی تو بات تھی، سی اے کے پیپرز دے گا اور پھر واپس کراچی چلا جائے گا۔ یہاں لاہور آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سکون سے پیپرز کی تیاری کرے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ فی الحال 1 ماہ تک اپنا سیل فون آف رکھے گا تاکہ کوئی اسے فون بھی نہ کر سکے۔ ایک کمرہ کرائے پر بآسانی مل گیا تھا۔ کرایہ تھوڑا زیادہ تھا، مگر صرف 1 ماہ کا ہی تو دینا تھا۔ وہ یہاں اپنے دوست کے جان پہچان والوں کے ہاں تھا، اسی لیے فریدہ خالہ نے بغیر کوئی سوال جواب کیے اسے یہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور پھر ارشمان کی کون سی تانگ جانگ کرنے کی عادت تھی؟ اپنے کام سے کام رکھنے والا ارشمان نہایت ہی سوبر اور سنجیدہ، خوبصورت و پروجاہت شخصیت کا مالک تھا، جسے اپنے پڑھائی کے علاوہ کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے پیپرز کی تیاری کر چکا تھا، تو سوچا تھوڑا ریسٹ کر لے۔ باہر گلی میں شاید کوئی پیٹس بیچنے والا آیا تھا، ارشمان کی بھوک جاگ اٹھی۔ ارشمان کی بھوک جاگ اٹھی۔ صبح بھی خالی 1 کپ چائے اور چند بسکٹس کھائے تھے۔ چلو ارشمان ملک، دوپہر کے لنچ میں آج پیٹی سے ہی گزارا کرتے ہیں۔ ارشمان ایک لمبی سانس کھینچتا ہوا پلک سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ باہر دروازے پر آیا، مگر جب تک وہ ٹھیلے والا جا چکا تھا، سامنے سے 2 لڑکیاں باہر نکلی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی بالکل بے ساختہ نظر اس کی جانب اٹھی تھی۔ اتفاق سے ارشمان کی نظر بھی اسی چہرے پر ٹک گئی تھی۔ سورج کی تیز تر شعاؤں کی روشنی سے اس کے میدے جیسی رنگت چمک اٹھی تھی۔ ان بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں گھبراہٹ کے رنگ ابھرے تو جلدی سے اس لڑکی نے اپنے سر پر چادر کو اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے آگے کو کھینچ لیا تھا اور دوسری لڑکی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ جانے کہ ارشمان کی بے اختیاری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، اور جب ارشمان کو اپنی اس بے اختیاری کا احساس جاگا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ خود کو لان تان کرتا وہ واپس اندر چلا گیا تھا۔ نیلما تیار ہو گئی تو جلدی کرو، مجھے اسٹور بھی کھولنا ہے۔ فخر عالم نے اپنی کلائی میں ہینڈ واچ باندھی اور گھڑی میں ٹائم دیکھا جہاں پورے 8 بج چکے تھے۔ بس فخر بھائی آئی۔ نیلی نے جلدی جلدی اپنے بیگ میں الٹے سیدھے نوٹس ٹھونسے اور باہر نکل آئی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ پہلے سے ریڈی ہو جایا کرو، مگر نہیں، تم سنو تب نہ، ہر روز 15 منٹ خود بھی لیٹ ہو جاتی اور مجھے بھی دیر کروا دیتی ہو۔ سوری فخر بھائی، وہ منمنائی تھی۔ اچھا آپ جلدی کرو۔ فخر عالم باہر نکلا۔ ارے 1 منٹ رکو، سعیدہ تیزی سے کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ لو پکڑو، ناشتہ بھی جلدی جلدی میں تھوڑا سا ہی کھایا، یہ کالج میں کھا لینا۔ سعیدہ نے ریڈ کلر کا لنچ باکس نیلما کو تھمایا تھا۔ نیلما نے جلدی سے لنچ باکس اپنے بیگ میں ٹھونسا اور اپنی پیاری سی ماں کو پیار کرتی باہر نکل گئی تھی۔ اب ان میڈم کو جلدی سے بلاؤ۔ جی۔ نیلما اپنے گھر کے برابر سے لگے ستارہ کے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا باہر نکلی تھی، بلکہ وہ تو جیسے انتظار میں ہی آدھا گھنٹے پہلے دروازے سے لگ گئی کھڑی تھی کہ نیلما اس کا دروازہ بجائے اور وہ باہر نکلے، ورنہ فخر عالم کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ نیلما اور ستارہ کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ دونوں ایک ہی عمر کی تھیں۔ اسکول سے کالج تک کا سفر دونوں نے ایک ساتھ طے کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ہمراز تھیں، ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شریک۔ دونوں گھرانوں میں آپس میں کبھی یاد نہیں پڑتا کہ معمولی سی بھی تو میں ہوئی ہو۔ سعیدہ اور فرخندہ دونوں سگی بہنیں تو نہیں تھیں، مگر بہنوں سے بڑھ کر دونوں ایک دوسرے کو عزیز اور پیاری تھیں۔ سعیدہ کے 2 بچے فخر عالم اور نیلما تھے، اور فرخندہ کی صرف ایک ہی بیٹی ستارہ۔ نیلی کا نام فرخندہ نہیں رکھا تھا، اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں کی وجہ سے۔ میدے جیسی سفید رنگت، کھڑے نکوش، معصوم سی بولی بالی نیلی آنکھوں والی نیلما گڑیا لگتی تھی، جبکہ ستارہ بھی پیارے سے نکوش والی ستاروں کی طرح چمکتی روشن آنکھوں والی سعیدہ کے لیے بہت خاص تھی۔ سعیدہ اور فرخندہ نے کبھی بھی ستارہ اور نیلما میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ فخر عالم لمبا چوڑا گندمی رنگت کا مالک کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر کی سعیدہ اور نیلما کی ذمہ داری اسی کے کندھے پر تھی، جسے وہ نبھا رہا تھا۔ نیلما اور ستارہ دونوں کو وہ خود ہی اسکول سے کالج کے سفر تک چھوڑنے اور لینے جاتا تھا۔
वो किसी पर भी रत्ती बराबर भरोसा नहीं करता था और कभी कभी तो दोनों फ़खर आलम की जिम्मेदारी से चिढ़ जाया करती थी, जिद हो जाया करती थी। फ़खर आलम के बेइंतहा गुस्से और संजीदा तबीयत से नीलमा और सितारा दोनों ही खाइफ रहती थी। बहुत सोच समझ कर वो फ़खर आलम के आगे मुंह खोलती थी। फ़खर भाई, फ़खर आलम स्टोर पर बैठा हाथ में डायरी और पेन लिए स्टोर का कोई हिसाब कर रहा था कि एक लड़का आया था। हाँ कहो। फ़खर भाई, ये सामान की लिस्ट है, आप ये निकाल दीजिए, मैं ज़रा आगे से अपना एक काम निपटा के आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। फ़खर आलम ने लिस्ट थाम ली थी। भाई ज़रा 4 अंडे, एक डबल रोटी और मक्खन की छोटी डिबिया तो देना, एक खातून इस दौरान आई थी। जी बहन। फ़खर आलम ने जल्दी से उन खातून को फारिग किया। सलाम फ़खर साहिब, कैसे मिजाज है? छोटा हो या बड़ा, चाहे ख़वातीन ही क्यों ना हो, सब फ़खर आलम को इज़्ज़त देते थे और फ़खर आलम को भी अगर इन लोगों से कोई शिकायत नहीं थी तो ग्राहकों को भी फ़खर आलम से कोई शिकायत नहीं थी। फ़खर आलम साहिब हिसाब किताब में बिल्कुल खरा था, बिल्कुल खालिस और ओरिजिनल सामान अपने स्टोर में रखता था, इसीलिए ज़्यादातर गाहक फ़खर आलम की नेक नीयती, ईमानदारी की वजह से उसके स्टोर से चीज़ें ख़रीदते थे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जवेद साहिब, आप सुनाइए। फ़खर आलम ने खुश अखलाक़ी से उनसे हाथ मिलाया था। जी अल्लाह का एहसान है। अच्छा फ़खर साहिब, हमने सुना है फरीदा खाला ने अपने नीचे वाला पोर्शन किराए पर दिया है। सुना तो मैंने भी है, मगर ज़्यादा कुछ इल्म नहीं है। फरीदा खाला ने एक नौजवान छड़े छांट लड़के को कमरा किराए पर दिया है। अरे मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत थी, अगर किराए पर देना ही था घर तो किसी फैमिली वाले को देते। अब जाने कौन है, कहाँ से आया है। आजकल तो दहशतगर्द लोगों का ग्रुप भी चोरी छुपे इधर उधर वारदातें करता फिर रहा है। अब मुझे तो ये भी वहम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता ये लड़का कहीं से चोरी करके आया हो, या कत्ल वतल का सिलसिला हो, या किसी ग्रुप का लड़का हो कोई वारदात करके भागा और पुलिस से छुपता फिर रहा हो। यार फ़खर साहिब, बहुत से ऐसे शक्कु शुबहात ने दिलो दिमाग में घर कर लिया। आप बताएं इस बारे में आपकी क्या राय है? जावेद साहिब, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, और आप तो जानते हैं कि मुझे मोहल्ले की खबर रखने की कोई आदत नहीं। थोड़ा बहुत पता चल जाता है आपके ज़रिए। फ़खर आलम ने साफ लाइल्मी का बरबला इजहार कर दिया था। खबर रखा करें फ़खर साहिब, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में कौन आ जा रहा है, सब हमारे इल्म में होना चाहिए। मैं मौसत खाऊं जावेद साहिब, मगर ये सब मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। फ़खर आलम को टो लेने की आदत से सख्त नफ़रत थी। वो तो बस अपने काम से काम रखने वाला बंदा था, मगर वो ये भी जानता था कि हमारे मुतवस्सित तबके में सारी बातें, ये हरकतें एक दूसरे के घरों में ताक झाँक करना महबूब मशगला था। इसी असना में जावेद साहिब का फ़ोन बजने लगा तो वो चले गए थे। रात को फ़खर आलम अपना स्टोर बंद करके घर जाने लगा। घर के करीब पहुंचा कि बिला इरादा ही नज़र सामने फरीदा खाला के घर पर पड़ी। कदम खुद ब खुद फरीदा खाला के घर की जानब बढ़ने लगे। फ़खर आलम की बाइक की आवाज़ पर अंदर से नीलमा ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, मगर वहाँ तो फ़खर आलम नदारत सामने नज़र उठी तो फ़खर आलम को फरीदा खाला के किराएदार के जाते हुए देखा था। नीलमा ने सवालिया नज़रों से देखा और फिर अंदर वापस सईदा के पास आई थी। अम्मा, फ़खर भाई फरीदा खाला के किराएदार के क्यों गए हैं? अच्छा पता नहीं बेटा, हो सकता है कोई काम हो। अच्छा तुम यूँ करो, जल्दी से दस्तरखान लगा लो, इतने में फ़खर भी आ जाएगा। सईदा ने टेबल से दस्तरखान उठाकर नीलमा को थमाया। 10 मिनट बाद फ़खर आलम भी आ गया और दस्तरखान भी लग चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो फ़खर बेटा, जल्दी से आ जाओ, खाना घर में। नीलमा और सईदा दोनों दस्तरखान पर बैठ चुकी थी। बस मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। फ़खर आलम वाश बेसन की जानब बढ़ गया था। नीली, अच्छी सी चाय बनाओ, आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। फ़खर आलम ड्राइंग रूम से जाते हुए बोले थे। जी भाई, अभी बना देती हूँ। दस्तरखान नीलमा ने समेट लिया। इतनी देर में नीलमा ने बर्तन धोए तो चाय भी तैयार हो गई थी। वो 3 कप गर्म चाय के ड्राइंग रूम में ले आई थी। एक एक कप फ़खर आलम और अम्मा को दिया और अपना कप लिए वो सिंगल सोफे पर बैठ गई थी। टीवी पर कोई ड्रामा आ रहा था, वही देखने लगी। फ़खर, अभी तुम फरीदा खाला के किराएदार के गए थे? सईदा ने बहुत आम से लबो लहजे में पूछा था। जी अम्मा, अर्शमान नाम है उसका, यहाँ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आया है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। कराची में रहता है। मुझे तो कोई ख़राबी नहीं लगी अर्शमान में। लोगों ने ना जाने क्यों इतनी अफवाहें फैलाई हुई हैं अर्शमान के ख़िलाफ़। फ़खर आलम ने गर्म चाय का एक सिप लिया था। ठीक कहते हो, माशाल्लाह से बहुत नेक और सादतमंद बच्चा है। दोपहर को मुझे दूध मंगवाना था, मैंने उस बच्चे से कहा। कहने लगा, आंटी मैं वहीं आगे तक जा रहा हूँ, ला दूंगा। नीलमा का तो जैसे एक अजू साथ बना हुआ था। उसके नीले झील जैसी कांच पर अर्शमान का एक सुभरा था। इस मोहल्ले के लोग भी ना बस एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं। फ़खर आलम की चाय ख़त्म हो चुकी थी, खाली कप उसने टेबल पर रखा था। खैर हमें किसी से क्या लेना देना। अर्शमान फरीदा खाला की जान पहचान का लड़का है, इसीलिए अकेले उसे रखा है। घर उसके जाने के बाद वो किसी फैमिली को ही रखेंगी। हाँ, मुझे भी यही बता रही थी फरीदा खाला। और तुम सुनाओ नीली, पढ़ाई कैसी जा रही है? फ़खर आलम ने अचानक ही सवाल किया था कि वो घबरा के रह गई थी। जी फ़खर भाई, अच्छी चल रही है। गुड। फर्स्ट ईयर की तरह फाइनल में भी मुझे तुम्हारा A ग्रेड A1 ही चाहिए। नहायत संजीदगी से कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ था।
کیوں نہیں، انشاءاللہ میری بچی اتنی محنت کرتی ہے تو صلہ تو ملے گا ہی نا۔ سیدہ نے چاند نثار نظروں سے نیلما کو دیکھا تھا۔ اچھا اماں، آج میں بہت تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، شب بخیر۔ شب بخیر بیٹا۔ سیدہ نے فخر عالم کو مسکراتی ہوئی اور نظر اتارنے والی نظروں سے دیکھا۔ نیلی بیٹا۔ جی اماں، جاؤ جا کر تیل لے آؤ، میں تمہارے سر میں تیل ڈال دوں گی۔ جی اچھا۔ وہ اپنی خالی پیالی اور فخر عالم سیدہ کی خالی پیالی اٹھائے کچن میں چلی آئی تھی۔ ستارہ اپنی دیوار سے لگی لکڑی کی سیڑھی پر چڑھتی ہوئی سیدہ کے گھر میں جھانکنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، فخر عالم کہیں نہیں تھا، جس کا مطلب تھا وہ اپنے کمرے میں سو گیا ہے۔ نظر صحن پر پڑی جہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، چادر کو خود کو پورا ڈانپے وہ سو رہا تھا۔ ہو نہ ہو یہ یقیناً نیلی ہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رات کو اس کا انتظار کرے گی، دیوار پھیلانگ کر آ جائے اور ستارہ کو راجہ کے بارے میں کچھ خاص بھی بتانا تھا۔ نیلی، نیلی۔ ستارہ نے بہت آہستہ آواز میں اس کو پکارنا شروع کیا، مگر وہ بھی شاید سارے گوڑوں کا استبل بیچ کر سوئی تھی۔ اتنا پکارنے پر بھی نیلی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ستارہ کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ ستارہ نے دیوار پر چڑھ کر جو چھلانگ پلنگ پر لگائی تو سیدھا نیلی کے اوپر ہی گری تھی۔ یا وحشت! فخر عالم نے چادر ہٹائی اپنے چہرے سے تو اپنے اوپر ستارہ کو پایا، اور جو ستارہ نے فخر عالم کو دیکھا تو اس کا سانس رک گیا تھا۔ اب تو قیامت کا وقت تھا۔ اس نے چھلانگ بھی لگائی تو کس پر؟ چہرے پر ڈر و خوف کے ساتھ تیزی سے منڈلانے لگے تھے۔ ستاروں کی روشنیوں سے بھری آنکھوں میں اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ فخر بھائی! سوکھے ہونٹوں پر کپ کپی سی تھی، مگر مقابل بھی کون تھا؟ فخر عالم! وہ خاموشی سے بس اس کو گھور رہا تھا۔ ستارہ کو ایسے لگا جیسے ابھی ثابت نکل جائے گا۔ بہت ساری ہمت میں اجتماع کر کے وہ فخر کے اوپر سے اٹھنے لگی تھی کہ چادر پر ایک بار پھر پیر اٹکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے وسیع سینے پر گری تھی۔ سوری فخر بھائی، وہ میں نیلی سے ملنے۔ حلق سے گویا دل باہر نکلنے کو تھا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ اپنے آنے کا مقصد بتانے لگی تھی۔ ایک منٹ۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو فخر عالم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور نہایت احتیاط سے وہ نرم وجود خود سے الگ کیا تھا۔ ستارہ نے نہ او دیکھا نہ تاؤ، اندھا تو اندر نیلی کے کمرے میں بھاگی تھی۔ دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد فخر عالم کے انابی گداز لبوں پر مسکراہٹ کی ایک تحریر رقم ہونے لگی تھی۔ دل کا اس طرح دھڑکنا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں پر اس کا خوف زدہ چہرہ گویا چپک کر رہ گیا تھا کہ اچانک اس کی مسکراتی نظر فرش پر مڑے تڑے سفید سے کاغذ پر پڑی۔ فخر عالم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اسے کھولا تو وہ خوشبو جو ناک کے نتنوں تک پہنچی تو دماغ پر لگی۔ اس سفید کاغذ پر لکھی تحریر کو جو پڑھنا شروع کیا تو آنکھوں کے سرخ ڈورے بہت واضح ہونے لگے تھے۔ نیلی! ستارہ بھاگتی ہوئی جڑ سے نیلما کے گلے سے لگی تھی۔ ستارہ کی یوں گلے سے لگنے پر نیلی پریشان ہو گئی تھی۔ ستارہ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ ارے اب کچھ بولو گی بھی ہے، یوں ہی گلے لگے سسکیاں لیتی رہو گی؟ مت پوچھو نیلی، آج میں نے بہت قریب سے اپنی موت دیکھی ہے۔ اس کی نظروں میں فخر عالم کا سنجیدہ چہرہ ایک بار پھر گھوم گیا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیا دیکھ لیا؟ نیلما نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس نے خود پر بیتی رداد اس کو سنا دی، جسے سن کر نیلما کو ہنسی تو آئی بہت، مگر پھر فکر مند ہوتے ہوئے بولی تھی، خود تو ڈانٹ کھانا سو کھانا مجھے بھی پھنسوائے گی۔ اب دیکھنا سب کتنا بڑا لیکچر دیں گے بھائی، ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ رات کو دونوں اس طرح ایک دوسرے کی دیوار پھیلانگتی ہیں۔ ہاں مگر ابھی تو سوچ، ابھی میں کیا کروں؟ میں تو نہیں جا رہی باہر، ستارہ نے ڈرتے ہوئے کہا اور نیلما کے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم دونوں جاگ کر خوب ساری باتیں کریں گے۔ نیلما بھی خوش ہوتی اس کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ صبح کی صبح دیکھی جائے گی، مگر صبح کا سورج دونوں کے لیے خوب گرم ثابت ہوا۔ فرخندہ اور سعیدہ نے اچھی خاصی کلاس لی تھی دونوں کی۔ ستارہ اور نیلما دونوں ہی سر کو جھکائے ڈانٹ سنتی رہی، مگر جو سب سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ کہ فخر عالم کرسی پر بیٹھا بالکل خاموش تھا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ ناشتہ کر کے اسٹور چلا گیا۔ آج ان دونوں کا کالج جانا بھی کینسل ہو گیا تھا۔ سارا دن دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ فرخندہ بھی سعیدہ کے گھر پر ہی رہی تھی۔ پتہ نہیں کب بقل آئے گی دونوں کو۔ فرخندہ نے ستارہ اور نیلما کو دیکھا جو باورچی خانے میں گھسی میکرونی بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ مجھے تو ستارہ کی زیادہ فکر ہے، نیلما سے زیادہ بچپنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ارے فرخندہ پریشان مت تو، یہی فکر مند جب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھیں گی تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ سعیدہ نے پیار بھری نظروں سے اپنے آنگن کی ان دو چہکتی چڑیوں کو دیکھا تھا۔ ستارہ ایک بار پھر سوچ لے کہ کہیں ہم دونوں کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ نیلما نے ستارہ کو خوف زدہ نظروں سے دیکھا تھا، چہرے پر ہزار ڈر و خوف کے رنگ منڈلا رہے تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا نیلی، میں واقعی راجہ کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا، مگر اماں نے منع کر دیا، بلکہ سختی سے ان لوگوں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔
وہ سب تو ٹھیک ہے ستارہ، لیکن اس مسئلے کو ایک بار پھر بیٹھ کے سنجیدگی سے حل کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے مفاہمت کی کوئی راہ نکل آئے. گھر سے بھاگنا کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ نیلما کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں زور و شور سے بج رہی تھیں. چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، بہت برا ہونے والا ہے. نیلی اب تو جا راجا وہ رہا. ستارہ نے دور سے ہی راجا کو دیکھ لیا تھا جو اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا. ستارہ ایک بار پھر سوچ لی. ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا تھا جو کہ نیلما نے ایک بار پھر تھام لیا. اب سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں نیلی، اللہ حافظ. اور پھر نیلما سے ہاتھ چھڑوایا اور راجا کی طرف بڑھ گئی. نیلی نے ایک آخری نظر ستارہ کو دیکھا اور پھر دل کو سنبھالتی واپس قدموں کو موڑ گئی. اسے شدت سے ایک بات کا احساس جاگا تھا کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ شاید پتھر کی بن جائے گی. ستارہ اور نیلما کالج سے جلدی نکل گئی تھی. ستارہ نے اپنی دوستی اور محبت کے واسطے دیکھ کر اس کو زیر کر لیا تھا، مگر گلی کے کونے پر آ کر اس کو یہ احساس بھی جاگا کہ فرخندہ کا حلہ کو کیا جواب دے گی. گھبراہٹ کے مارے وہ پورے پسینے میں شرابور ہو رہی تھی. ایک تو آج سورج بھی پوری آب و تاب سے ہر سو تپش بکھیر رہا تھا. ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا ہے. پیچھے کچھ قدموں کی آواز پر اس کا دل مزید سہمے جا رہا تھا. اپنے دروازے پر ایک دو عورتیں بھی کھڑی تھیں جن کی نظریں اسی پر تھی، جس سے وہ جلد از جلد بھاگ جانا چاہتی تھی، چھپ جانا چاہتی تھی. مگر جب بدقسمتی دروازے پر کھڑی ہو تو ساری خوش نصیبی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کے گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اس پر زور زور سے کہکے لگا رہا تھا. اب کہاں جائے وہ فرخندہ خالہ کے جاتی ہے تو 1000 سوال اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. چائے پناہ کی کوئی تو جگہ، پیچھے پلٹ کر اگر دیکھے گی تو مر جائے گی. اچانک اس کی نظر فریدہ خالہ کے گھر کی جانب گئی. کرایہ دار کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ تیزی سے ارشمان کے پورشن میں گھس گئی تھی. ارے یہ تو نیلی تھی نا، سعیدہ بہن کی بیٹی. یہ تو فخر بھائی کی بہن ہے، مگر یہ اس کرایہ دار کے گھر میں کیوں گئی ہے؟ اور یہاں تو کوئی لیڈیز بھی نہیں رہتی. گلی میں بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا. اپنے اپنے دروازے پر کھڑی خواتین تو انگشتے بند نہ ہو کر رہ گئی تھیں، تو پیچھے کچھ مرد حضرات حیرانگی کا پیکر بنے کھڑے رہ گئے تھے. اچھا، تو سعیدہ بہن کے گھر تالا لگا، جبھی تو نیلم نے فائدہ اٹھا لیا. چلو بھائی جلدی چلو، کہیں کوئی غلطی نہ کر لیں دونوں. ایک مجمع لگ چکا تھا. مرد اور محلے کی خواتین ارشمان کے دروازے پر اکٹھے ہو چکے تھے. ارے ہمیرا، وہاں دیکھ، فخر عالم تیرے بیٹے راجا کو کیسے مارتا ہوا لا رہا ہے. محلے کی خواتین انجوائمنٹ سمجھ کر فریدہ خالہ کے گھر کے پاس اکٹھا ہوئی تھیں. انہی میں سے ایک عورت نے زور سے بولتے ہوئے کہا تھا. ہمیرا اپنے لگتے جگر کو اس طرح پٹتا دیکھ کر سینے پر ہاتھ مارتی تیزی سے بھاگی تھی. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں اس طرح میرے بیٹے کو مار رہے ہو؟ ہمیرا نے فخر عالم کے شکنجے سے راجا کو چیل کی طرح چپٹا تھا اور خود سے چمٹا لیا تھا. اس کے منہ سے اور ناک سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی. پوچھیے اپنے سے سے کہ ستارہ کو کہاں لے کر بھاگ رہا تھا. فخر عالم کے چہرے پر زمانے بھر کا غصہ تھا. ہمیرا نے راجا کو پھر فخر عالم کے پیچھے مجرموں کی طرح سر کو جھکائے روتے ہوئے ستارہ کو دیکھا، جس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا. ارے اتنے ہی خدائی فوجدار بنے پھرتے ہو، ذرا خود اپنے گھر میں بھی جان کے دیکھو. تمہاری بہن اس چلچلاتی دھوپ میں اپنے ماں بھائی کی آنکھ میں دھول جھونک کر فریدہ خالہ کے کرایہ دار کے گھر میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ ہمیرا اسے اپنے لکھتے جگر کا بہتا خون ہضم نہیں ہو رہا تھا. گویا وہ زخمی شیرنی بن گئی تھی، جیسے کسی نے اس کو انگاروں پر گھسیٹ لیا ہو. اور وہ لڑکا گھر میں اکیلا رہتا اور میرا بیٹا بلا کیوں لے کر بھاگے گا؟ اس ستارہ کی بچی نے بہلایا پھسلایا ہوگا. بلا میرا معصوم بچہ کیوں ایسی بےہودہ حرکتیں کرنے لگا؟ اماں تم ٹھیک کہتی ہو، ستارہ نے مجھے کہا تھا کیا وہ بھاگ چلے. راجا نے صاف اپنا دامن بچایا تھا. فخر عالم نے نہایت گھور کر دیکھا تھا. وہ ہاتھ بڑھانے لگا تھا کہ اس کا گریبان پکڑنے زمین پر چیخ ماری، مگر ہمیرا نے اس کو پیچھے کر لیا تھا. محلے والوں کے ہاتھ گویا ایک مزیدار موضوع گفتگو لگ گیا تھا، ایک تماشا، شور شرابہ. سعیدہ دیکھیے دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے نا، اس پر گوٹے اور کرن کا سارا کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. فرخندہ نے آرگینزا ٹیشو کا پورا دوپٹہ پھیلایا تھا. ایسا ہی ایک سرخ دوپٹہ میں نے نیلی کے لیے بھی بنایا ہے. فرخندہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. میں بہت جلد ستارہ کو لے جاؤں گی. بس یہ انٹر کا امتحان دے لے تو گھر میں شادی آنے کی ڈول کی رکھوں گی، سعیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے فرخندہ، ایک گلی میں اتنا شور شرابہ کیسا ہے؟ اچانک ہی جب شور شرابہ چیخو پکار مچی تو دونوں کھڑی ہو گئی تھیں. ہاں سعیدہ، اللہ رحم کرے، چلو آؤ دیکھتے ہیں. جب دروازے پر دونوں آئیں تو پوری گلی مرد عورتوں سے بھری پڑی تھی. فرخندہ کی نظر ستارہ پر پڑی. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں. فخر عالم ہمیرا سے کیوں اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہا تھا؟ کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا. سعیدہ بھی فرخندہ کے پیچھے جانے لگی تھی کہ محلے کی ایک اور عورت سعیدہ کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتے فرخندہ خالہ کے دروازے پر لے آئی تھی. نیلما کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے. وہ اپنی جان بچانے کی خاطر آ گئی، لیکن جائے کہاں؟
वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक पलंग और कुर्सी में इसके अलावा कुछ नहीं रखा था। एक सफरी बैग था जो पैक था। मेज़ पर कुछ किताबें, रजिस्टर, कलम वगैरह रखे थे। पलंग पर पर्पल कलर की शर्ट रखी थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई, जिसका मतलब था कि इन सब सामान का मालिक बाथरूम में नहा रहा था। नीलमा एक साइड दीवार से जा लगी। गली में चहल पहल हो रही थी। सोचा ही चहल पहल कम हो तो वो यहाँ से निकल जाएगी। कोई 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे उसको यहाँ खड़े खड़े। गली में शोर शराबा, चहल पहल कम क्या होनी, मजीद से मजीद चीखों पुकार बढ़ ही गई थी। नीलमा का तो दिल ही बैठा जा रहा था। हाथ ठंडे हो गए तो दोनों पाँव शिल होने के साथ साथ कपकपा भी रहे थे। दिल तो जैसे भी पसलियों से बाहर निकल कर आ जाएगा। नीले झील आबशार की तरह बहने लगे थे। यह एहसास जल्दी हो गया कि वो अब फंस चुकी है। यार मेरे रब, मेरी मदद कर। नीलमा ने छत की तरफ नज़र उठाकर रब से मदद तलब की थी। इसी असना में अर्शमान भी बाथरूम से निकलकर बाहर आ गया था। गली में जब इस कदर चीखों पुकार हुई तो अर्शमान के कान में भी पड़ी, मगर वो कंधे उसका आकर रह गया था। मगर जब नहा धोकर बाहर निकला तो इस सही मायनों में उलझ कर रह गया। बिल्कुल सामने ही दीवार से लगी इस अनजान सी लड़की को देखा जो ज़ारों की तार रो रही थी। एक्सक्यूज़ मी। अर्शमान की संजीदा आवाज़ पर नीलमा ने नज़र उठाकर देखा तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए थे। अर्शमान ने ब्लैक जीन्स के अलावा अपने कसरती वजूद पर और कुछ नहीं डाला हुआ था। नहाने की वजह से बालों से पानी टपक रहा था। अर्शमान ने वो सारे गीले बाल दोनों हाथों से पीछे किए थे। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हैं? अर्शमान के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। नीली, अचानक ही सईदा और फरीदा खाला अंदर दाखिल हुई थी। नीलमा ने सईदा का चेहरा देखा तो भागकर उनके गले से लगी और सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो दी थी। अर्शमान, ये सब क्या है? फरीदा खाला ने मशकूक नज़रों से उसको देखा और इन नज़रों में जो लातादाद सवालात थे। अर्शमान सही मायनों में चकरा के रह गया था। वो कोई टीनेजर लड़का तो नहीं था कि फरखंदा खाला की आंखों के सवालात और सईदा के चेहरे पर लिखी तहरीर और सबसे बढ़कर सईदा के सीने में छुपी रोती बिलकती नीली का रोना नहीं समझ सकता। क्या मतलब ले वो इस बात का? क्या नीलमा ने जानकर उसको फंसाया है या बात और कुछ है? सईदा नीलमा को खुद से लगाए अर्शमान के घर से बाहर निकली थी, मगर फरीदा खाला अर्शमान को छोड़ने वाली नहीं थी। तुम्हारे बारे में मेरे बेटे हमजा ने सब कुछ बताया हुआ है। कराची में मेरा भतीजा भी फ़ोन पर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। तुम्हारे किरदार के बारे में मुझे रत्ती बराबर भी शक व शुबा नहीं, मगर ये सब जो नज़रें देख रही हैं इनमें क्या सच्चाई है वो सब तो मुझे सच सच बताना, क्योंकि नीलमा और उसके घर वालों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो लोग एक शरीफ और इज्जतदार सुलझे हुए लोग हैं। नीलमा को मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। मैंने कभी उसके किरदार में कोई झोल, कोई खराबी नहीं देखी। वो बच्ची मेरे सामने पली है। प्लीज़ आंटी, आपने जो देखा, जो समझा, वो सब एक गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं। इनमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। मैं खुद नहीं जानता ये सब क्या है। रश ख़त्म हो चुका था। सब अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर कुछ औरतें हुमैरा के घर में इकट्ठी हो गई थी और खूब मिर्च मसाला लगा कर चटखारे ले रही थी, मज़ा ले रही थी। सबकी ज़ुबानों पर दो नाम थे, नीलमा और सितारा। ये टॉपिक तो जाने कितना अच्छा चले। कई दिनों तक लोग इस वाक़े को दोहराएंगे जब तक और कोई टॉपिक और कोई वाक़या रोनमा नहीं हो जाता। चटाख! नहायत ज़ोर से फ़खर आलम ने नीलमा के मुंह पर थप्पड़ मारा था कि वो नीचे फ़र्श पर गिर पड़ी। फ़खर, असल बात क्या है वो बताओ। यकीन करो, ज़रा बराबर इसका कसूर हुआ तो मैं ख़ुद तुम्हारे सामने इसका गला घोंट के मार दूंगी, मगर बात करो। नीलमा बोलती क्यों नहीं? सईदा ने तड़प कर फ़र्श पर पड़ी नीलमा को घूरा था। ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रही थी। आज अगर मैं बर वक्त रेलवे स्टेशन ना पहुंचता तो राजा सितारा को लेकर ना जाने कहाँ जा चुका होता। राजा कोई शरीफ किस्म का लड़का नहीं है, एक आवारा सिफ्त किस्म का लड़का है। जो कुछ वो सितारा के साथ कर रहा था वो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता सितारा के लिए। फ़खर आलम ने फरकंदा के बराबर में बैठी रोती सी सकती सर को झुकाए सितारा को घूरते हुए कहा था, फ़खर बेटा, अगर तुम इसको वहीं चलती ट्रेन के आगे धक्का भी दे देते तो खुदा की कसम मैं उफ़ नहीं करती। तुमने बहुत गलत किया इसको यहाँ मेरे पास वापस लाकर। फरखंदा ने आंसू भरी आंखों से फ़खर आलम को देखा था। काश कि ये पैदा होते ही मर जाती। मोहल्ले में इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती तो ना उठानी पड़ती। सर तो दूर, नज़र उठाकर चलने के काबिल तक नहीं रखा इन दोनों ने। फरखंदा सईदा एक दूसरे का सहारा थी। दोनों ही इस बेइज्जती पर तड़प कर रह गई थी। फ़खर आलम ने सर्द सांस लिया और सितारा नीलमा को घूरते हुए अंदर अपने कमरे में चला गया था। अर्शमान के पास दूसरे दिन फरखंदा, सईदा और फरीदा खाला चली गईं। अर्शमान जो अपना बैग पैक कर चुका था, उसको आए पूरा 1 महीना हो गया था। उसके पेपर्स ख़त्म हो गए थे। अब कराची अपने घर जाने की तैयारी थी। बैग की जिप बंद किए वो सफरी बैग उठाए बाहर निकलने लगा था कि इन तीनों को अचानक घर में आता देखकर वो नासमझी के आलम में देखने लगा। बेटा अर्शमान, ये सईदा है, नीली की अम्मी। फरीदा खाला ने तारुफ करवाया और फिर अपने यहाँ आने का मुद्दा भी पेश किया था। जी, वो शशदर रह गया था। ये कैसे मुमकिन है फरीदा आंटी? आप जानती हैं इसमें मेरा रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है।
بیٹا قصور تو ہمارا بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہماری بچی کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ فرخندہ نے التجائی نظروں سے دیکھا تھا۔ تینوں نے مل کر بہت منت سماجت کی تھی، مگر ارشمان کسی طور نیلما سے نکاح پر راضی نہیں تھا۔ بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد بہت اللہ رسول کے واسطے دیے ہاتھ جوڑے، مگر ارشمان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ سیدہ نے اپنے سر پر اوڑی چادر اتار کر ارشمان کے قدموں میں ڈال دی اور خود بھی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ارے آنٹی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ آپ بالکل میری مما کی طرح ہیں، میرے لیے قابل عزت و احترام والی ہستی ہیں۔ ارشمان نے فوراً سے بیشتر سیدہ کو اٹھایا اور ان کی چادر ان کے اوپر ڈال دی تھی۔ تو پھر اپنی مما کے صدقے میری نیلی کو اپنا لو، ورنہ لوگ میری بچی کا جینا حرام کر دیں گے۔ کوئی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ کو آپ کے چاہنے والوں کا واسطہ دیتی ہوں، میری نیلی سے نکاح کر لیں، اسے اس دوزخ سے نکال کر لے جائیں۔ انجانے اور نادانستگی میں بہت بڑی غلطی نیلی سے سرزد ہو گئی ہے۔ سیدہ بلک بلک کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ارشمان کا نرم و ملائم دل یہ سب دیکھ نہیں سکا۔ اس سے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوا، اسے اپنا سفری بیگ اپنے کندھے سے اتارا اور فریدہ خالہ کے پاس چلتا ہوا آ گیا تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ارشمان کی رضامندی جیسے جسم میں ایک نئی روح پھونک گئی تھی۔ کانوں میں خوشی کے شادی آنے سے بچنے لگے تھے۔ کوئی 1 گھنٹے کی کارروائی تھی، نیلما ارشمان کے نکاح میں آ گئی تھی۔ جیتے رہو بیٹا، آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ میں مر کر بھی نہیں چکا سکتی۔ سیدہ نے ارشمان کو تشکرانہ نظروں سے دیکھا تھا، مگر ارشمان نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس کو جلد از جلد کراچی پہنچنا تھا، اپنے گھر اپنوں کے پاس۔ اس لمحے وہ جتنا بچتاتا کم تھا۔ اس کا لاہور آنے کا فیصلہ اس کے لیے نہایت بھاری پڑ گیا تھا۔ نیلما ارشمان کے ساتھ کراچی جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو رہی تھی کہ تڑپتی ہوئی واپس سیدہ کے گلے سے لگی تھی۔ ان کی جدائی کا درد جسم کے ہر عضو سے عیاں تھا۔ باپ کی طرح چاہنے والا بھائی اسے سخت ناراض تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ غم پردرد جان نے اور کتنا اٹھانا پڑے۔ جان سے عزیز ہمراز، خوشیوں غم دکھ و سکھ کی ساتھی بہن جیسی دوست اس سے مل نہیں سکی تھی۔ وہ ان سب کے بغیر اکیلی انسان لوگوں میں کیسے رہ پائے گی؟ بس کرو بیٹا، جو ہو گیا اب تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا تم لوگوں کی غلطی کی سزا ہے، جو تم لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ فرخندہ نے نیلما کو سیدہ سے الگ کیا تھا۔ ارشمان کے چہرے پر بیزاری تھی۔ نیلما کو اس طرح روتا دیکھ کر وہ شدید کوفت کا شکار ہوا تھا۔ ریل گاڑی نے سائرن دینا شروع کر دیا تھا کہ بس اب چلنے ہی لگی ہے ٹرین۔ ایک تو یہ محترمہ، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اوپر چڑھ گیا تھا۔ چلے، دل تو کر رہا تھا کہ کہہ دے اسے بن بلائی مصیبت کو اپنے پاس ہی رکھے، مگر مجبوری آڑے آ گئی تھی۔ جاؤ جاؤ، سیدہ نے نیلما کو فرخندہ سے سختی سے الگ کیا اور ٹرین کی طرف ہولے سے دھکا دیا تھا۔ یہی تمہاری سزا ہے کہ تم اپنوں سے دور رہو، ان کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ۔ اماں، اگر فرخندہ کا ہاتھ تھامے وہ رخ پھیرتی جانے والے رستوں کی طرف ہو لیں، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اماں، نیلما نے تڑپ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ آگے بڑھتی کہ ارشمان نے اس کی نازک کلائی پکڑی اور اپنی جانب کھینچ لیا، مبادا وہ پھر سے سیدہ کی طرف نہ چلی جائے۔ گھر آ کر سیدہ فرخندہ کے گلے سے لگ کر بہت روئیں، یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی تھیں۔ فخر عالم اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اس گھر کو سیل کر دیا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ میں ستارہ سے سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فخر بیٹا، فرتے جذبات سے فرخندہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پلیز فرخندہ خالہ، اب کوئی بات مزید نہیں ہوگی، اور گھر میں نے نیا خریدا ہے، ہم سب ایک ساتھ مل کر رہیں گے، فخر عالم سنجیدگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اجلے اور اسی میں ستارہ فخر عالم کے بیڈ روم میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شرمندگی کے مارے نظروں کو جھکائے، سر کو جھکائے وہ مجرم بنی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے آج اس کا سامنا فخر عالم سے ہوگا، نہ جانے کیسا برتاؤ ہوگا۔ اس نے تو تصور میں بھی فخر عالم سے شادی کا نہیں سوچا تھا۔ فخر عالم کاٹن کے سفید شلوار کرتے میں ملبوس اندر آیا۔ اس کی آہٹ، اس کی کلون اور پرفیوم کی خوشبو کی آمد پر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فخر عالم آگے بڑھا اور بیڈ کے پاس کھڑی کافی دیر تک سرخ شرارے میں دلہن بنی سر کو جھکائی ستارہ کو دیکھتا رہا۔ کوئی 5 منٹ تو گزر ہی گئے ہوں گے۔ آخر کار وہ ایک ٹھنڈی سرد سانس کھینچتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، جیب سے کچھ نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ یہ تمہاری رونمائی لو۔ ستارہ نے نظر اٹھا کے فخر عالم کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھا تھا۔ چوڑی ہتھیلی پر ایک سفید کلر کا پرچہ تھا۔ ستارہ نے سوالیہ نظروں سے سفید پرچے کو دیکھنے کے بعد ناسمجھی کی کیفیت میں فخر عالم کو دیکھا، جس کے سیاہ کانچ میں کچھ تو ایسا تھا کہ ستارہ کو اپنا دل کھنچتا ہوا محسوس ہوا۔ پکڑو اسے، فخر عالم نے ذرا سختی سے کہا تو ستارہ نے وہ کاغذ کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا۔ اب اس کو کھولو اور پڑھو۔ وہی سخت انداز۔ ستارہ نے جب اس کاغذ کو کھولا تو ایسا لگا کہ اس گھر کی پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ یہ تو وہی پرچہ بلکہ خط تھا جو راجا نے آخری بار اس کو دیا تھا، مگر یہ فخر عالم کے پاس کیسے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا دماغ پھٹنے لگتا۔ میں نے کہا پڑھو اسے، وہ آہستگی سے دھاڑا تھا۔ شیر جیسی دھاڑ اور چنگار پر ستارہ بری طرح سہم کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک سمندر سا بھرنے لگا تھا۔ پیا پیا پیا
پیاری ستارہ اسٹاپ اٹ، فخر عالم زور سے چیخا تھا۔ اس طرح اٹک اٹک کر نہیں، اسی طرح پڑھو جس طرح پہلی بار پڑھا تھا۔ فخر عالم نے غصے سے گھورتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ ستارہ خوف زدہ ہو کر مزید خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ پیاری ستارہ، یہ ظالم سماج ہمیں ملنے نہیں دے گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں۔ تم اگر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں یہی حال تمہارا بھی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھاگ چلیں اس دنیا سے، ان لوگوں سے چھپ کر اپنا نیا جہاں بنائیں گے۔ تمہارا چاہنے والا راجا، تمہیں بہت جلد بتاؤں گا کہ ہم کب یہاں سے بہت دور سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اپنی رانی کا راجا، ڈبڈبائی آنکھوں سمیت، کانپتے ہونٹوں سمیت ستارہ نے راجا کا وہ خط پڑھا تھا۔ سمندر سے بھری آنکھیں اس نے بہت ڈرتے ڈرتے اوپر اٹھائی تھیں۔ فخر عالم کے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی، سختی، نفرت، کیا کچھ نہیں تھا، اور شاید فخر عالم کا ضبط اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ ستارہ کے گال پر رسید کیا کہ 4 کی 4 سرخ انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہو کر رہ گئی تھیں۔ فخر عالم کا وار سہ نہیں پائی تھی اور ایک جانب کو لڑکھڑا گئی تھی۔ فخر عالم نے اس کا بازو تھام کر ایک جھٹکے سے اس کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ کھنچتی ہوئی اس سے آ لگی تھی۔ میں نے اپنے جذبے، اپنی محبت تمہارے لیے سینت سینت کر رکھے، کبھی اس میں خیانت کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھا نہیں، کیونکہ میرے دل، میری آنکھوں میں صرف اور صرف تمہارا چہرہ، تمہارا عکس تھا۔ یہ دل تمہاری محبت سے آباد تھا۔ دل کے کونے میں تمہارے لیے سارے جذبے، ساری محبت چھپا کر رکھی تھی کہ آج اس دن سب کچھ تم پر عیاں کروں گا۔ ان آنکھوں میں تمہارے سپنے سجائے تھے جس کی تعبیر آج کے دن حاصل کرنی تھی، مگر تم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تم نے میری محبت، میرے پاکیزہ جذبوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا، میری آنکھوں سے اپنے پیار کے سپنے بے دردی سے نوچ ڈالے، مذاق بنا دیا میرا۔ آج لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا ضمیر، میری محبت مجھ پر ہنس رہی ہے، کہکے لگا رہی ہے، اور ان سب کی وجہ صرف ایک وجود ہے، اور وہ ہے تمہارا وجود۔ بازو پر اس کی انگلیاں سختی سے پیوست ہو گئی تھیں۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، کراہیت آ رہی ہے تمہارے وجود سے، گن محسوس ہو رہی ہے تمہارے اس چہرے سے۔ تم نے میرا اعتبار، اعتماد، بھروسہ، یقین سب چکنا چور کر دیا، کرچی کرچی کر دیا۔ جتنے جھٹکے سے فخر عالم نے اس کو پکڑ کے کھینچا تھا اپنی جانب، اس سے کہیں زیادہ جھٹکے سے فخر عالم نے ستارہ کو خود سے لگ کیا تھا کہ بیک گراؤنڈ کی دراز اس کے سر پر لگی تھی کہ وہ کراہ کر رہ گئی، مگر اس تکلیف، اس درد سے زیادہ تکلیف یہ تھی جو فخر عالم کے الفاظ تھے، جو اس کے دل پر برچھی بن کر چپ کر اس کا دل زخم زخم کر گئے تھے۔ فخر عالم نے اس کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی، وہ تو شاید اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں تھی۔ اس سے ایسی سنگین غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی تلافی یا معافی نہیں تھی، صرف اور صرف سزا تھی۔ اور ایک بات، فخر عالم کھڑا ہو گیا تھا، واپس پلٹا اور جھک کر ان ستاروں بھری آنکھوں میں جھانکا جہاں نہ پہلے جیسی چمک دمک تھی اور نہ ہی اس کا عکس۔ تمہاری یہ غلط فہمی تو دور کر دو، راجا تمہیں کراچی بیچنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، نہ کہ تمہارے ساتھ گھر بسانے۔ تم جیسی بیوقوف لڑکیاں ہی راجا جیسے آوارہ بدماش لوگوں کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان کو شے دیتی ہیں۔ میں نے اگر تم پر نظر نہ رکھی ہوتی تو آج یوں تم اس سرخ چوڑے میں میرے سامنے میرے بیڈ روم میں دلہن بنی نہ ہوتی، بلکہ کسی ہوٹل کے روم میں کسی کا دل بہلا رہی ہوتی، کسی حسن بازار کی زینت بنی، پاؤں میں گھنگرو باندھے بگڑے رئیسادوں کے آگے ناچ ناچ کر رقص کر کے ان کو خوش کر رہی ہوتی۔ اور پھر فخر عالم رکا نہیں، وہاں سے ہٹتا چلا گیا تھا۔ کتنی بڑی گالی دے گیا تھا وہ کہ خود اس کو اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، اپنے ہی وجود سے غلاظت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جو ہار سنگار کیا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں، پاؤں میں پائل، ماتھے پر بندیا جھومر، گلے میں ہار، یہ زیورات جو اس کے جسم پر سجائے گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے سانپ، بچھو، زہریلے کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر چمٹے ہوئے تھے، اس کے مساموں میں رینگ رہے ہوں، دیمک کی طرح اس کو نوچ رہے ہوں، کھا رہے ہوں۔ ستارہ نے روتے ہوئے ایک ایک زیور خود سے نوچ نوچ کر دور پھینکا۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی، فخر کی کڑوی سچائی نے اس کو کتنی ہی گہری کھائی میں دفنا دیا تھا۔ اپنے وقت، اپنا مقام، اپنی حیثیت اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دی تھی، اپنی عزت و آبرو، اپنی نسوانیت پر خود اس نے اپنے ہاتھوں سے داغ لگا دیے تھے۔ فخر عالم نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی تھی، وہ جگہ دکھا دی تھی جو اس کی تھی۔ دل تو دور، فخر عالم نے اپنے قدموں میں بھی اس کو جگہ نہیں دی تھی۔ یہ پوری سیاہ رات اس کے نصیب کو بھی سیاہ کرتی چلی گئی تھی، وہ پوری رات اس نے ماتم کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ السلام علیکم۔ ارشمان کی ایک دم سے آتی آواز پر عائلہ ملک نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارشمان، میری جان۔ عائلہ ملک صوفے سے اٹھی اور تیزی سے ارشمان کی طرف بڑھی۔ مما، ارشمان نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے جس میں عائلہ ملک سما گئی تھی۔ کیسے ہو میری جان، کہاں تھے؟ اس طرح بھی بھلا کوئی غائب ہوتا ہے؟ کتنے دن میں نے تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، کچھ اندازہ بھی ہے؟ آئی نو مما، آئی نو، بٹ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں سی اے کے پیپرز دوں گا، جس کے لیے مجھے ہر حال میں آپ لوگوں سے دور جانا پڑے گا، ورنہ ڈیڈ مجھے زبردستی بزنس میں انوالو کر دیں گے۔ وہ عائلہ ملک کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں تو کچھ غلط تھوڑی تھا، ہمارا جو کچھ بھی ہے اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا بزنس آپ دونوں بھائیوں کا ہی تو ہے۔
بٹ مما میرا اسے کچھ کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ ہاں، چاہے اس عرصے میں آپ کی مما کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ نہ کرے مما آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ ارشمان نے جلدی سے عائلہ ملک کے ہونٹوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ دی تھی۔ مانی چاچو، 3 سالہ ارمان بھاگتا ہوا ارشمان کے پیروں سے لگا تھا۔ چاچو کی جان، ارشمان نے اپنے لاڈلے اکلوتے بھتیجے کو گود میں اٹھا لیا تھا اور خوب چٹا چٹ پیار کیا تھا۔ ارشمان، السلام علیکم ساریہ بھابھی۔ ارشمان نے ساریہ کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ جیتے رہو جیتے رہو۔ تو جناب دیور صاحب گھر سے دور رہنے کا شوق پورا ہو گیا؟ ساریہ نے پرمزہ انداز میں ارشمان کو چھیڑا تھا۔ جی ساریہ بھابھی، دونوں شوق پورے ہو گئے۔ تو کیسا رہا تجربہ؟ گھر سے اپنوں سے دور رہنے میں بہت تکلیف ہے، سچ بہت مس کیا آپ سب کو۔ ارشمان کی کاہی مہندی آنکھوں میں غصے دن کے روز و شب گھوم گئے تھے۔ تو محترم ارشمان ملک، فیصلہ بھی تو آپ کا تھا ہم سے دور جانے کا، پیچھے سے شہیر کی آواز ابری تھی۔ ارشمان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا بڑا بھائی دوست شہیر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ارشمان کو دیکھ کر خوشی کے ہزاروں لاکھوں رنگ تھے۔ ارشمان نے ارمان کو نیچے اتارا اور آگے بڑھ کر شہیر کے گلے سے لگ گیا تھا۔ ارشمان، عائلہ کی پکار پر ارشمان شہیر سے الگ ہوا تھا۔ جی مما، یہ لڑکی کون ہے؟ او شٹ، ارشمان کو جتنا افسوس ہوتا کم تھا۔ اتنی دیر ہو گئی تھی مگر نیلما کا کسی سے تعارف کروانا یاد ہی نہیں رہا، اور وہ تو ویسے بھی سوچ چکا تھا ٹرین کے سفر میں کہ کیا کہہ کر نیلم کو گھر والوں سے ملوانا ہے۔ مما، یہ نیلم ہے۔ ارشمان نے بادامی کلر کی بڑی سی چادر میں لپٹی لڑکی کا تعارف کروایا تھا۔ ساریہ اور شہیر کی نظریں بھی سر قدرے جھکائے نیلم پر تھیں۔ لاہور میں فخر عالم سے میری بہت اچھی جان پہچان، یوں سمجھے بہت کلوز فرینڈشپ ہو گئی تھی، یہ انہیں کی بہن ہے۔ ایکچولی کسی غلط فہمی کی بنا پر پولیس نے ان کے بھائی فخر عالم کو اریسٹ کر لیا ہے، اور جب تک جرم غلط ثابت نہیں ہو جاتا ان کو جیل میں ہی رکھیں گے۔ وہاں لاہور میں فخر عالم کا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ اکیلی ہیں۔ تو فخر عالم نے ہی مجھ سے بہت ریکویسٹ کی کہ کچھ دنوں تک میں ان کو کراچی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ فخر عالم جیسے ہی رہا ہوتے ہیں وہ فوراً سے بیشتر اپنی بہن کو لے جائیں گے۔ جو کچھ اس نے سوچا وہ سب کہہ ڈالا تھا۔ بد گڑت کہانیاں آرام آرام سے لوگوں کے گوشت گزار کر دی تھی۔ مما، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ ارشمان نے عائلہ سے سوال کیا۔ نہیں میری جان، تم نے بالکل کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا نیکی کے لیے کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے، بلکہ یہ یہاں جب تک چاہے رہ سکتی ہے، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عائلہ ملک کے چہرے پر نیلما کے لیے خاص پسندیدگی کے رنگ تھے۔ کیوں ساریہ، تم کیا کہتی ہو؟ عائلہ ملک نے ساریہ کو دیکھا تھا۔ مما، آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں ہمیں قبول ہے۔ اچھا ہے، ارشمان کی نیکی میں ہم بھی کچھ حصے دار بن جائیں۔ ساریہ نے خوش دلی سے کہتے ہوئے نیلما کو دیکھا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ساریہ نے نیلما کو مخاطب کیا تھا۔ جی نیلما۔ نیلما نے اپنی نیلی نیلی آنکھیں اوپر کو اٹھائی تھی۔ ارے ساریہ، یہ تو بالکل نیلی آنکھوں والی گڑیا نہیں لگ رہی۔ گنہری پلکوں کی باڑ اٹھائے گرانے پر وہ بالکل کانچ کی نیلی آنکھوں والی ڈال ہی لگ رہی تھی، جس کا عائلہ ملک نے بلا جھجک اعتراف کر دیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اماں۔ ساریہ نے بھی مسکرا کر نیلما کو دیکھا تھا۔ یار آپ کو کچھ اندازہ ہے میں یہاں کتنی دیر سے کھڑا ہوں؟ ارشمان نیلی آنکھوں والی ڈال کے ٹاپک سے بور ہونے لگا تھا، بلکہ شدید کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے فیوریٹ بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا۔ ہاں یار، کافی ٹائم ہو گیا، تم یوں کرو اپنے بیڈ روم میں جا کر آرام کرو، رات کے ڈنر میں ڈیڈ سمیت ملاقات ہوگی۔ شہیر نے ارشمان کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ساریہ یوں کرو، میرے برابر والا جو روم ہے وہ کھلوا دو، وہاں نیلما رہ لیں گی۔ جی مما، میں ابھی نوری سے کہہ کر تھوڑی بہت صفائی کروا دیتی ہوں۔ ساریہ مسکراتی ہوئی نوری کو بلانے چلی گئی۔ آؤ بیٹا تم یہاں آؤ جب تک میرے ساتھ۔ عائلہ ملک نے نیلما کی مومی گلابی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ ہال میں لے آئی تھی۔ صبح معمول سے ہٹ کر تھے، گھر میں خاموشی سناٹے کا ہر طرف راج تھا، اور یہی خاموشی اور سناٹا ستارہ کے اندر گھر گھر چکا تھا، جس سے شاید مرنے کے بعد ہی چھٹکارا مل سکتا تھا۔ پرانا محلہ، پرانا گھر، بے شک وہ لوگ چھوڑ چکے تھے، مگر وہ تکلیف دہ باتیں، وہ کاٹدار زہریلی نظریں، وہ دل میں تیر کی طرح پیوست یادیں ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ پوری رات تو ویسے بھی اس نے روتے جاگتے گزاری تھی۔ آنکھ بھی لگی تو جب اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کا وقت جاگا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں میں اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس وقت بھی 10:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالی تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ فخر عالم بیڈ روم میں نہیں تھا، شاید وہ سٹور جا چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی، سامنے تخت پر سیدہ اور فرخندہ بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ السلام علیکم، ستارہ نے آہستگی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ سیدہ نے مٹر چھوڑے اور اٹھ کر ستارہ کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا، جبکہ فرخندہ نے بری طرح اس کو نظر انداز کیا اور اٹھ کر وہاں سے اندر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ منظر ستارہ کی ستارہ جیسی آنکھوں میں دکھ کے آنسو بھر گیا تھا۔ اپنی ذات مزید زمین کی گہرائیوں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ستارہ کی نظروں کے ارتکاز پر سیدہ نے بھی دیکھا تھا، تخت پر اب وہاں فرخندہ نہیں تھیں، جن کا مطلب
وہ ستارہ کو دیکھتے ہی اندر چلی گئی تھیں۔ ان کی ناراضی بھی اپنی جگہ درست تھی، مگر سعیدہ نے بہت سمجھایا۔ فرخندہ کسی طور ستارہ کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بہت جلد۔ تمہاری امی ابھی تم سے بہت ناراض ہیں، غصے میں ہیں، مگر بہت جلد سب بھول بھال کر تمہیں گلے سے لگا لیں گی۔ ماں اپنی اولاد سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی، وقتی غصہ ہے، تم پریشان مت ہو۔ سعیدہ نے بہت پیار سے ستارہ کو سمجھاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے پیشانے پر پیار کیا تھا۔ امی مجھ سے جائز ناراض ہیں۔ سعیدہ خالہ میں نے غلطی نہیں، بہت بڑا گناہ کیا ہے، ان کا اعتبار توڑا ہے، ان کے بھروسے سے ان کے اعتماد کا قتل کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ ان ستارہ بری آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر رخسار پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ دعا کرو میری جان۔ اچھا یہ بتاؤ، رات فخر نے کچھ نہیں کہا؟ سعیدہ ایک ماں تھی، انہوں نے ستارہ کے چہرے پر بہت کچھ کھوج لیا تھا۔ ایک رات کی دلہن کے چہرے پر وہ قوس قزح کے ساتھ وہ چمکتے دمکتے رنگ مفقود تھے جو ہونے چاہیے تھے، بلکہ ستارہ کا بایا رخسار کچھ سرخ ہو رہا تھا، جسے ستارہ نے بڑی مہارت سے میک اپ سے چھپا لیا تھا۔ ستارہ؟ جی؟ ستارہ بری طرح چونک کر رہ گئی تھی۔ اس کی سوچوں کے سارے دھاگے رات کی کہانی میں الجھ چکے تھے۔ فخر عالم کا تھپڑ اتنی زور سے نہیں لگا تھا جتنا اس کے لفظوں نے اس کا وجود چھلنی کر دیا تھا۔ اس کی روح پر ایسی ضرب لگائی کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی بے سکونی رہے گی۔ سوچوں کا تسلسل اور جانے اور کتنی دیر گہرائی تک سوچتی رہتی کہ سعیدہ کی آواز نے حال کی دنیا میں کھینچ لیا تھا۔ کیا بات ہے، چہرے پر یہ اداسی کیوں ہے؟ آنکھوں میں یہ ویرانی کیوں ہے؟ مجھے اپنی ستارہ پہلے والی چاہیے، وہی ہنستی کھیلتی کھلکھلاتی رونق بکھیرتی، آنکھوں میں ستاروں کی مانند روشنی چھلکاتی۔ آپ کو نیلی یاد نہیں آتی؟ ستارہ کے اچانک پوچھے گئے سوال پر سعیدہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ اس نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی، کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی، پھر اتنی بڑی سزا کیوں ملی اسے؟ سعیدہ خالہ، یہ میری لگائی ہوئی آگ تھی جس میں نیلی بیچاری بھی لپیٹ میں آ گئی۔ میں تو آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں، مگر نیلی کو جدائی کی ایک کٹھن سزا کیوں دی؟ کیوں اسے اپنے آپ سے دور کر دیا؟ سعیدہ اب بھی کچھ نہیں کہا سوائے خاموشی سے دیکھنے کے۔ دیکھو 11 بج گئے، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ سعیدہ مکمل طور پر اس کی باتوں کو نظر انداز کی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سعیدہ خالہ، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ ستارہ نے سعیدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سعیدہ نے پیچھے پلٹ کر اپنا ہاتھ ستارہ کے ہاتھ میں دیکھا، پھر ستارہ کو دیکھنے لگی۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لا رہی ہوں۔ سعیدہ نے ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے آرام سے ہٹایا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ ستارہ نے نہایت دکھ بھری نظروں سے سعیدہ کو دیکھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر ہولے سے دستک دی گئی تھی۔ اگر جناب کی اجازت ہو تو کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ارشمان، جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، کاہی مہندی آنکھوں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اوہ ہائے رخسار، اندر آؤ نا۔ ارشمان نے لیپ ٹاپ آف کر دیا، سائڈ میں رکھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ رخسار اندر داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی اور خفگی کے رنگ واضح تھے۔ چلو شکر تم کو میرا نام تو یاد رہا، ورنہ میں سمجھے مجھے بھولنے کے ساتھ ساتھ میرا نام بھی تمہارے ذہن کی سکرین سے مٹ چکا ہے۔ ناراضگی سے بولتی وہ اندر داخل ہوئی۔ ارے یار، تم تو سمجھا کرو۔ جی میں سمجھا کروں، مگر بندے کو کم از کم اتنا بے حس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کال یا ٹیکسٹ ہی کر دیا جائے۔ مگر کال یا ٹیکسٹ تو دور، محترم نے فون تک آف کر دیا تھا، وہ بھی پورا 1 مہینہ۔ شکایتوں کا پورا انبار کھول دیا تھا۔ اوکے بابا، لگتا ہے گھر میں سب سے زیادہ تم ہی ناراض ہو۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا سوال داغا تھا۔ ارشمان نے مسکرا کر سر نیچے جھکا لیا اور سر کھچانے لگا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ، ناراضی دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی، اور سزا یہ ہے کہ آج کا سارا وقت تم میرے ساتھ گزارو گے۔ اوکے ڈن۔ میں اپنی اچھی سی دوست کو منانے کے لیے یہ تو کر ہی سکتا ہوں۔ ارشمان آگے بڑھا اور رخسار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے رخسار نے تھام لیا تھا۔ ارے واہ، ہم تو سمجھے تھے خدا نخواستہ یہاں بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہوگی، کمرے کی ہر شے تہس نہس ہو چکی ہوگی، مگر صلح تو جلدی ہو گئی۔ ساریہ 2 گلاس دودھ کے لائی تھی۔ جی نہیں ساریہ بھابھی، میری دوست بہت اچھی ہے، مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ ارشمان نے فخریہ انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ جبھی تو تم میری چھوٹی سی بہن کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ ساریہ نے چاٹ سے اپنی چھوٹی بہن رخسار کو دیکھا تھا۔ ساریہ بھابھی، رخسار آپ کی بہن بعد میں اور میری بیسٹ فرینڈ پہلے ہے۔ ارشمان نے ٹرے سے اورنج جوس کا گلاس اٹھا لیا تھا اور دوسرا گلاس اٹھا کے رخسار کو تھمایا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج کیا اسپیشل بنایا جائے؟ ساریہ پہ آج کا پورا دن ہم نے پلان کر لیا ہے، لنچ اور ڈنر ہم باہر ہی کریں گے، رخسار نے خوشی خوشی بتایا۔ زبردست بھائی، تو کیا آپ لوگوں میں کسی تیسرے فرد کی گنجائش نکلتی ہے؟ ساریہ کا اشارہ خود اپنی جانب تھا۔ بالکل بھی نہیں، رخسار نے صاف انکار کیا اور خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ ارشمان نے بھی جوس ختم کر کے خالی گلاس ٹرے میں رکھا جو ساریہ کے ہاتھ میں تھی۔ بھئی یہ مسئلہ اب آپ دونوں ہی حل کریں، میری طرف سے تو کھلی آفر ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں۔ جی نہیں، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ساریہ نے ارشمان کو جواب دیا۔ ارشمان ہولے سے ہنس دیا تھا۔
میں تیار ہو جاؤں پھر نکلتے ہیں۔ ارشمان نے اپنے وارڈروب سے اپنی ہینگر شدہ جینز اور ریڈی شرٹ نکالی اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ رخسار کی نظریں ڈریسنگ روم کے دروازے پر ٹک گئی تھیں جہاں بھی ارشمان گیا تھا۔ ساریہ نے اس کی نظروں کے جلتے دیپ دیکھ لیے تھے۔ بہت جلد انشاءاللہ تم ارشمان سمیت اس بیڈ روم کی ہر شے کی غیر شرکت مالک ہوگی۔ ساریہ نے رخسار کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ رخسار نے ساریہ کو دیکھا۔ سچ؟ بالکل سچ۔ کل مما مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم بہت جلد رخسار کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے آئیں گے تاکہ ارشمان کے نکیل ڈالی جا سکے۔ او ساریہ آپی، آپ نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ رخسار ساریہ کے گلے لگی تھی، چہرے پر خوشی کے لاکھوں رنگ کھل اٹھے تھے۔ میں سب جانتی ہوں، تمہاری دیوانگی اور محبت سے واقف ہوں۔ چلو بھیا، آئی ایم ریڈی۔ اسی اسنا میں فل تیار ارشمان ڈریسنگ روم سے نکل آیا تھا۔ جاؤ، ساریہ نے ان کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ یہ لو، میں تمہارے لیے کچھ کپڑے خرید کے لائی ہوں، تم پر اچھے لگیں گے، لو پہن کے دیکھو، ناپ وغیرہ تو سب ٹھیک ہے نا؟ ساریہ نے بہت سے شاپنگ بیگس نیلما کو تھما دیے۔ نیلما بالکل تکلیف مت کرو، ہم نے تمہیں اس گھر کی بیٹی سمجھا ہی نہیں، مانا بھی ہے، اس لیے بلا جھجک تم مجھ سے یا مما سے سب کچھ شیئر کر سکتی ہو۔ کسی شے کی ضرورت ہو تم بنا کسی تکلف کے ہم سے کہہ سکتی ہو۔ ساریہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ان چند دنوں میں نیلما اسے بہت اچھی لگی تھی، معصوم سی، بھولی بالی۔ چالاکی اور ہوشیاری تو نام کی نہیں تھی، بلکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کچھ گھبرائی اور سہمی سی رہتی ہے ہر وقت۔ عام لڑکیوں جیسی بات ہی نہیں تھی۔ نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں ایک درد تھا، خوف تھا جسے وہ لاکھ چھپانے پر بھی چھپا نہیں پائی تھی۔ آئلہ ملک نے کہا تھا کہ ساریہ، تم پتہ کرو آخر اس چھوٹی سی پیاری سی بچی کو کیا دکھ ہے، شاید اپنے بھائی کا دکھ ہو۔ ساریہ کے لائے ہوئے ڈھیروں سوٹ میں سے اس نے خوبصورت قیمتی سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ بلو اور فروزی کاٹن امبرائڈری سوٹ میں اس کی رنگت کھل اٹھی تھی۔ نیلما اس وقت ساریہ اور آئلہ ملک کے ساتھ ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے لوگوں کے بیچ بیٹھی خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی، مگر ساریہ کی ڈانٹ پر وہ یہاں بیٹھی تھی۔ ہیلو گائز، کیف کی آمد پر ساریہ نے مڑ کر دیکھا۔ ارے کیف، تم کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک، وہ مسکرا دی۔ بھائی کے آنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیف نے سر خم کیا تھا۔ جیتے رہو، کیسے ہو؟ آئلہ ملک نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیف کی نظر صوفے کے کونے میں سمٹی سی نیلما پر پڑی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں آسمان سے یہ پری آپ کے محل میں کب اتری ہے؟ کیف کو نیلما پہلے ہی نظر میں اٹریکٹ کر گئی تھی۔ بھئی یہ ایک لمبی کہانی ہے، تسلی سے بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ اس بار کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ 1-2 ماہ کے لیے، سوچا ہے کہ رمضان اور عید کر کے جاؤں گا۔ کیف نیلما کے بالکل سامنے والے صوفے پر برے جمان ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اب ہم تمہاری شادی کر کے تمہیں تمہاری دلہن کے ساتھ دبئی رخصت کریں گے۔ ساریہ نے محبت سے بھائی کو دیکھا تھا۔ اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا خیال ہے مجھے بھی اب سنجیدگی سے اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ کیف کی مسلسل نظریں گھبرائی سی نیلما پر تھیں۔ ارے کیف بھائی آپ! اسی دوران رخسار اور ارشمان بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ رخسار تو تقریباً بھاگتے ہوئے کیف کے پاس آئی تھی۔ کیف نے کھڑے ہو کر رخسار کو خود سے لگایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اور سناؤ ارشمان، کیسا چل رہا ہے سب؟ فائن۔ ارشمان بھی کیف سے بغل گر ہوا تھا۔ نیلی بیٹا؟ جی آنٹی۔ نیلما نے بڑی مشکل سے اپنی بڑی بڑی جھیل جیسی نیلی آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں۔ ارے کیا انہوں نے بلو لینس لگائے ہوئے ہیں؟ بہت خوبصورت شیڈ ہے آپ کے لینس کا۔ کیف کی ایک دم بے ساختہ تعریف پر ارشمان کی نظریں اب پڑی تھی نیلما پر۔ نیلما گھبرا کے رہ گئی تھی۔ نیلی، ارشمان نے پکارا تھا۔ نیلما نے ارشمان کی طرف دیکھا۔ تمہارے بھائی کی کال آئی تھی، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کال میں لا کر لا رہا ہوں فون۔ جی بہتر۔ وہ اس مشکل سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی اور اس مشکل سے ارشمان نے اس کو نکال لیا تھا، مگر جو اس نے کہا تھا جیسے دل خوشی کے مارے دھڑک اٹھاؤ، اس وقت شدت سے اپنوں کو ہی تو یاد کر رہی تھی۔ تم یہاں ہی بات کروا سکتے ہو۔ ارشمان بلا وجہ نیلی کو کمرے میں بھیج دیا۔ رخسار کو کچھ اچھا نہیں لگا تھا نیلما پر ارشمان کی وہ اہمیت جتانا۔ ہو سکتا ہے کوئی خاص بات کرنی ہو، اچھا ہے نا، بیچاری پر بڑا ترس آتا ہے، اپنوں سے دور یہاں ان کی یاد میں روتی رہتی ہے۔ آئلہ ملک نے ارشمان کی تائید کی تھی۔ ارشمان مزید کچھ بولے بغیر وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ چہرے کے یہ رنگ بالکل الگ تھے جو صرف رخسار نے نوٹ کیے تھے۔ نیلما اپنے روم میں بے صبری سے ارشمان کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ فخر عالم سے بات کروانے کا کہہ رہا تھا، مطلب فخر عالم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ ایک گونا سا سکون مل رہا تھا دل کو کہ وہ سعیدہ اور فخر سے بات کرے گی۔ وہ اپنی ہی گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ارشمان کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ارشمان نے نہایت جارحانہ انداز میں اس کا نازک بازو تھاما اور اپنی سمت کھینچا تھا۔ وہ ٹھہری نازک اندام سی کسی گڑیا کی طرح اس کے پہاڑ جیسے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں کہ تم کیف کے سامنے بھی آئی ہو۔ بالفرض اگر یہاں کیف آتا بھی ہے تو تم اپنے کمرے میں ہی رہو گی۔ ان کا
ان کا ہی مہندی آنکھوں میں شعلوں کی پھنکار تھی جس سے نیلما کو اپنا چہرہ ہی نہیں اپنا پورا وجود بھی جلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انڈرسٹینڈ؟ مگر نیلما نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے دونوں بازوں کو نہایت جارحانہ طریقے سے ارشمان نے پکڑا ہوا تھا کہ تکلیف کی شدت سے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ارشمان کی گرفت پر مزید سختی ہوئی کہ نیلما کراہ کے رہ گئی تھی۔ جی صحیح معنوں میں وہ ارشمان کے اس روپ سے ڈر گئی تھی۔ ارشمان نے اس کے چہرے کو تیز نظروں سے دیکھا اور جھٹکے سے خود سے الگ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نیلی جھیل جیسی آنکھوں سے گرم گرم سیال بہہ کر اپنا مقام کھوتے چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسک اٹھی تھی۔ ارشمان کے رویے، اس کے انداز، لب و لہجے نے اس کو بہت چوٹ پہنچائی تھی۔ فخر بھائی، یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ بہت ظلم کیا آپ لوگوں نے مجھ پر۔ میری نادانستگی میں کی گئی غلطی کی اتنی بڑی اور کٹھن سزا۔ نیلما اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ستارہ نے رات کے کھانے پر فخر عالم کی فیوریٹ ڈش بنائی تھی۔ فخر عالم کو مٹن پلاؤ اور چکن کے شامی کباب بہت پسند تھے اور میٹھے میں سوئیوں کا زردہ۔ ستارہ نے اپنی یہ زندگی دل و جان سے قبول کر لی تھی۔ وہ نادم تھی، شرمندہ تھی، اپنی غلطی، اپنے سنگین گناہ پر پشیمان تھی۔ یہ شاید اس کی ماں کی کوئی دعا، کوئی نیکی، کوئی عبادت ہی تھی کہ وہ غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی تھی، کسی کے غلط ارادوں کی بھیڑ چڑھنے سے بچ گئی تھی۔ مگر فخر عالم واقعی بہت بلند اور عظیم ہستی تھا جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنا شریک سفر بھی بنایا۔ وہ فخر عالم کو منا لینا چاہتی تھی، اپنی امی کو منا لینا چاہتی تھی جو اس سے سخت ناراض تھیں، خفا تھیں۔ بیٹا ستارہ، کھانا تیار ہو گیا؟ فخر بھی آ گیا۔ سیدہ کچن میں چلی آئی تھی۔ جی سیدہ خالہ، کھانا تیار ہے، بس میں دسترخوان پر لگا رہی ہوں۔ وہ میں لگا دوں گی، تم یوں کرو، جاؤ دیکھو فخر کو کسی شے کی ضرورت نہ ہو۔ سیدہ زیادہ سے زیادہ وقت دونوں کے ایک ساتھ دینا چاہتی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ فخر عالم ناراض ہے ستارہ سے، مگر ستارہ جتنا ٹائم فخر عالم کو دے گی اس کی ناراضگی و خفگی اتنی ہی کم ہوگی۔ سیدہ خالہ، وہ سوچا تو بہت کچھ جا سکتا ہے مگر عمل کرنے میں جان پر بنائی بہت مشکل ہے فخر عالم کا سامنا کرنے میں۔ کوئی میں وہ نہیں، جاؤ شاباش بیٹا، اپنی زندگی سہل اور پرسکون کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت دو فخر کو۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا تم سے ناراض ہے، مگر تم اس کو مناؤ گی تو وہ مان جائے گا۔ چلو جاؤ۔ ستارہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق اپنے بیڈ روم میں آئی تھی۔ فخر عالم ابھی نہا کر نکلا تھا، گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے جسم پر بلو ٹراؤزر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ستارہ نے جھک کر لمبی خمدار پلکوں کی بھاڑ آرس پر گرائی تھی۔ فخر عالم کی روشن سے نظریں ستارہ پر پڑی، اس کی جھجک وہ سمجھ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کی خمدار پلکوں کا لرزنا دیکھتا رہا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے بچپن سے اپنے دل میں بسایا تھا، جس کی ہر لمحہ، ہر پل پرستش کی تھی، پوجا کی تھی۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون تھا۔ جانے دل نے کیا حکایات ہولے سے سنائی کہ وہ دھیرے دھیرے اس کے بہت پاس آ گیا تھا۔ ستارہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا اس کے یوں قریب آنے پر۔ وہ بری طرح گھبرا کے رہ گئی تھی۔ فخر عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی پر اپنی انگشت شہادت رکھی اور چہرہ اوپر کو اٹھایا تھا۔ سیاہ آنکھیں ان ستارہ بری آنکھوں میں گاڑ دی تھیں جہاں وہ اپنا عکس واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، مگر ان ستارہ بری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ دل باغی ہو رہا تھا، اکسا رہا تھا۔ کوئی خوبصورت جسارت کرنے کے لیے اس کے گلابی لرزتے ہونٹوں پر ایک تحریر رقم کرنے کے لیے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، ایک انسان تھا جس کے سینے میں دل تھا جو صرف ستارہ کے نام پر دھڑکتا تھا، اور اپنی دھڑکتی دھڑکنوں کی آواز اس کے دل تک پہنچانے کے لیے اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا تھا۔ ستارہ صحیح معنوں میں سٹ پٹا کے رہ گئی تھی۔ اس کو یہ امید نہیں تھی کہ فخر عالم اچانک سے گستاخیوں کا حملہ کر دے گا۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور ہو کر رہ گئی تھی۔ فخر عالم نے اپنا چہرہ ستارہ کے گھبرائے شرمائے چہرے سے اوپر اٹھایا تھا اور جو گیلا تولیہ اسے اپنے چوڑے شانے پر ڈال رکھا تھا وہ تولیہ ستارہ کے چہرے پر ڈال دیا تھا اور مسکراتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ شیشے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ وہ جھجکتی، شرماتی، بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی تو کبھی اپنے ماتھے پر آئی چھوٹی چھوٹی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی۔ دسترخوان پر فرخندہ کے علاوہ وہ تینوں بیٹھ چکے تھے۔ اماں، فرخندہ خالہ کھانا نہیں کھائیں گی؟ فخر عالم کو فرخندہ کی غیر موجودگی بہت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے بہت کہا مگر وہ منع کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ابھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھاؤں گی۔ اب بھلا وہ کیا بتاتا کہ ستارہ کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آنا چاہتی؟ نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ رکیے، میں فرخندہ خالہ کو لے کر آتا ہوں۔ فخر عالم دسترخوان سے اٹھا اور فرخندہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ستارہ نے سر کو جھکا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں دسترخوان پر۔ آج چونکہ جمعہ تھا اس لیے فخر عالم سٹور جلدی بند کر دیا کرتا تھا تو دسترخوان پر وہ تھا، ورنہ تو وہ سیدہ اور ستارہ ایک ساتھ کھانا کھاتے
اور فرخندہ کا کھانا سیدہ کمرے میں ہی لے جایا کرتی تھی۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں آئیں گی، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی۔ فخر عالم فرخندہ کو اپنے ساتھ لے ہی آیا تھا۔ فرخندہ سیدہ کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ستارہ کے دل کو تھوڑا سکون میسر آیا تھا۔ اسے سالن کی ڈش اٹھا کے فرخندہ کی جانب بڑھائی تھی، جسے انہوں نے بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے کباب کی ٹرے اٹھا لی تھی۔ یہ منظر نہ تو فخر عالم سے چھپا رہ سکا تھا اور نہ ہی سیدہ کی آنکھوں سے۔ ستارہ کا دل چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ سیدہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے سالن کی ڈش تھام لی تھی۔ لاؤ ذرا، مجھے تو چکھاؤ، کیسا بنا ہے سالن؟ بہت مزے کا بنا ہے، سیدہ نے ایک لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ لو فخر، تم بھی لو، ستارہ نے بہت مزے کا بنایا ہے سالن۔ فرخندہ نے پھر بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ ستارہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ رات کو جب وہ کچن کے سارے کام سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو فخر عالم نیم دراز بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ ستارہ تو سمجھی وہ سو گیا ہوگا، اور اصل مقصد بھی ستارہ کا بیڈ روم میں دیر سے آنے کا یہی تھا کہ وہ فی الحال فخر عالم کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کی بے باکی نے اس کا دل سہلا دیا تھا، دڑکا دیا تھا۔ وہ فخر عالم کے اس روپ کے لیے تیار نہیں تھی۔ ستارہ نے کنکھیوں سے فخر عالم کو دیکھا تھا۔ اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دل کو سنبھالتی وہ اپنا ہلکا سا لون کا سوٹ لیے واش روم میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو فخر عالم کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ ستارہ نے سکھ کا سانس لیا اور بیٹھ کے دوسرے کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں بند کرتی، فخر عالم نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، فخر عالم کی مضبوط آہنی باہیں اس کے گرد اپنا گہرا حصار کھینچ گئی تھی۔ اس کی بے بسی فخر عالم کی مضبوط آہنی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ آئلہ ملک ارشمان کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ ارشمان کی صبح دوپہر کے 11 بجے ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ خود پر پرفیوم کا فراخ دلی سے سپرے کیا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آج آفس شہیر کے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ گڈ مارننگ مما، مرر کے سامنے سے ہٹا اور آئلہ کو مسکرا کر دیکھا۔ مارننگ ٹو مائی چائلڈ۔ آئلہ ملک کے چہرے پر سنجیدگی اور پریشانی کے آثار تھے جو ارشمان کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے۔ سب خیریت ہے مما، آپ مجھے کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ جی میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، کل رات نیلما کے بھائی کا فون آیا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات ہوئی تھی؟ نیلما کے بھائی کا فون؟ ارشمان کل کا سارا قصہ بھول چکا تھا۔ ہاں، تم نے نیلما کو ہال سے کمرے میں جانے کا کہا تھا نا کہ اس کے بھائی سے بات کرواؤ گے؟ جی ہاں مما، وہ میں نے بات بھی کروائی تھی۔ ارشمان کو سب یاد آ گیا تھا کہ کس جارحانہ طریقے سے کل اس نے نیلما سے بات کی تھی۔ تو پھر کیا بات ہوئی ہے؟ کیونکہ نیلما نے نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ صبح کا ناشتہ کیا ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے ساریہ نے اس کو ایک گلاس دودھ کا پلایا ہے۔ وہ بھی وامٹ ہو گئی۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں، تم پتہ کر کے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کل میں نے کچھ زیادہ ہی سختی سے بات کر لیا محترمہ سے، ارشمان آہستگی سے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہہ رہے ہو؟ عائلہ ملک کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نہیں مما، میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ یوں کریں، نوری سے میرا اور نیلی کا ناشتہ نیلی کے بیڈ روم میں بھجوا دیں، میں بات کرتا ہوں۔ ارشمان کی کاہی مہندی آنکھوں کی چمک، انابی ہونٹوں کی معنی خیز مسکراہٹ عائلہ ملک کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ارشمان عائلہ ملک کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ ارشمان بغیر نوک کے اندر داخل ہوا۔ نیلما اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے شاید رو رہی تھی، جس کا ثبوت اس کے نازک لرزتے وجود نے دیا تھا۔ ارشمان نے دروازہ بند کیا اور مضبوط دبیز قالین پر دھرتا اس تک آیا تھا۔ کچھ لمحے تو اس کو نرم و گرم نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بڑے آرام سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آہٹ پر نیلما نے گھٹنوں سے سر اوپر اٹھایا۔ اپنے بالکل سامنے قریب ارشمان کو بیٹھے دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں گھبرا کے رہ گئی۔ وہ پیچھے گھسٹتی بیڈ گراؤنڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ کیا بات ہے؟ نہ رات کا کھانا کھایا، نہ صبح ناشتہ، سب خیریت ہے؟ اور مما بتا رہی تھی وومیٹنگ بھی ہوئی ہے۔ ابھی تو ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو یہ نوبت آئی، ارشمان نے شریر لب و لہجے میں کہتے ہوئے اس کی بڑی بڑی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہاں سوائے خوف کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ تو شاید ارشمان کی بے باکی میں کہا گیا پرشوک جملہ بھی نہیں سن سکی تھی۔ ارشمان اس کی معصومیت پر ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ اچھا لاؤ دکھاؤ، میں نے زیادہ زور سے پکڑ لیا تھا تمہارا بازو؟ ارشمان نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر نیلما نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ سائیڈ میں سے اترنے لگی تھی کہ ارشمان نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی کہ وہ سیدھا اس پر آ رہی۔ نامحرم نہیں ہو جو مجھ سے یوں بھاگ رہی ہو، دکھاؤ۔ ارشمان کو اپنا ہاتھ اس طرح جھٹکنا خاصا ناگوار گزرا تھا۔ ارشمان نے اس کا دوپٹہ ہٹا کے اس کی آستین اوپر کی۔ بازو پر واقعی نیل کے اور سرخ انگلیوں کے نشان اس کی میدے جیسی رنگت پر بہت واضح ہو گئے تھے۔ اس نے نیلما کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کے اس کے بازو چیک کیا جہاں وہی نشان پڑے تھے۔ او مائی گاڈ، یہاں تو میری انگلیوں کے نشان پڑ گئے ہیں، اس کا مطلب کل میں نے تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی ہے۔ ارشمان نے نیلما کے نشانوں پر اپنی انگلیوں کے لمس چھوڑے تھے، اور ان دہکتے لمس کی تپش سے نیلما کے دل کی کیا حالت تھی، ارشمان اس سے بے خبر تھا۔
پلیز چھوڑیں۔ نیلما کی بھیگی آواز پر ارشمان نے اپنی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس چہرے پر ایسا کچھ تو تھا جو پل بھر میں ارشمان کو سب کچھ چین سکون ختم کر گیا۔ اس کا دل پہلی بار نیلما کے نام پر دھڑکا تھا۔ وہ بے سود سا ہو کر بس یہ چہرہ ہی دیکھتا رہا، اور جانے یہ پل مزید اور کتنے گزر جاتے کہ دروازے پر دستک دی گئی۔ ارشمان نے نظروں کا رخ بدلا اور وہاں سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تھا، نوری ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ تم جاؤ۔ ارشمان نے ٹرالی نوری سے لی اور ٹرالی لیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس دوران نیلما نے خود کو سنبھال لیا تھا، بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی اور اپنے دوپٹے کو مزید پھیلا کر خود پر ڈال لیا تھا۔ چلو آؤ، پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر کوئی بات ہوگی۔ ارشمان ٹرالی کو صوفہ سیٹ تک لے آیا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، نیلما نے آہستگی سے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے تم روایتی بیویوں کی طرح ناراض ہو؟ نو پرابلم، مجھے منانے کا فن آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا تو مان جاؤ گی نا؟ ارشمان اس کی طرف بڑھاتا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لا سکے۔ نہیں، میں کھا لوں گی۔ اس سے پہلے کہ ارشمان اس تک پہنچتا، وہ خود ہی آ کر سنگل صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ارشمان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اپنے کہے پر عمل بھی کر گزرتا۔ چڑیا کی طرح تھوڑا سا چن لیا تھا، بس اتنا سا۔ نیلما کے ہاتھ کھینچنے پر ارشمان نے ٹوکا۔ نہیں، بس مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا۔ ان نیلی جھیل میں نمی تیرنے لگی تھی، اپنی بے بسی کی، اپنے اس قدر کمزور ہونے کی، تنہا اور اکیلا ہونے کی۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں نے بھی کھا لیا۔ ارشمان نے بھی بس کھا لیا تھا۔ پریشان مت تو، آج کے بعد میں تمہیں احتیاط سے چھوؤں گا۔ ارشمان کی پھر سے رگے ظرافت بھڑکی تھی۔ نیلما جو اس کے پہلے والے جملے پر وہ مشکل نظر اٹھا کے دیکھ رہی تھی، اس کے دوسرے جملے پر وہ کان کی لوہوں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ دلکش نظارہ ارشمان نے دلکشی سے دیکھا تھا۔ دوسرے دن ستارہ نے پورا گھر صاف کیا، کھانا بنایا اور پھر سعیدہ اور فرخندہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فرخندہ تو اس کے بیٹھنے پر فوراً سے اٹھ کر جانے لگی تھی، مگر ستارہ نے فرخندہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور کتنی سزا دو گی امی؟ بس کر دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح نکلنے لگے تھے۔ میری بلا سے مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کس قدر بے حسی تھی ان کے لب و لہجے میں کہ ستارے کے ساتھ ساتھ سعیدہ بھی تڑپ کے رہ گئی تھی۔ فرخندہ، کچھ علم ہے کیا کہہ رہی ہو؟ سعیدہ، میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اس کو میرے سامنے مت آیا، اس سے کہو کہ میرے سامنے مت آیا کرے۔ نفرت کرتی ہوں، نفرت ہے مجھے اس کے وجود سے بھی۔ ستارہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ستارہ بلکتے ہوئے بیڈ روم میں بھاگی تھی، پیچھے سے سعیدہ پکارتی رہ گئی تھی۔ آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ سعیدہ غصے میں اٹھی اور فرخندہ کے پاس آئیں۔ فخر عالم نے یہ سارا نظارہ نہایت دکھ سے دیکھا تھا، مگر اس کے اندر کا غصہ اب ابھر کر باہر آیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تیزی سے آیا۔ ستارہ جو بیڈ پر اوندے منہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، فخر عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو سختی سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ ستارہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فخر عالم آ جائے گا۔ جی تو چاہتا ہے اس کائنات، اس ہستی سے تمہاری ذات کا نام و نشان مٹا دوں، تمہارے وجود کو کرچی کرچی کر کے زمین کی انتہائی گہرائیوں میں دفنا دوں، تمہیں اس کال کوٹری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دوں، جہاں گھوپ سیاہ اندھیرا اور غمگیر خاموشی اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ مگر یہ دل، یہ آنکھیں مجبور ہیں، جنہیں تم سے عشق ہے، محبت ہے، تمہاری چاہ ہے۔ فخر عالم نے اپنی بات کہی اور اس کو ہلکے سے جھٹکے سے خود سے الگ کرتے ہوئے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ فرخندہ اور سعیدہ کے کمرے میں آیا تھا۔ اتنی نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ امی کو میرا وجود برداشت نہیں ہے اور آپ کو میرا جینا، میری اپنی زندگی، میری اپنی سانسیں کہاں ہیں؟ میرا وجود کہاں ہے؟ میری یہاں کس کو ضرورت ہے؟ 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا فرخندہ اور فخر عالم کی جدائی، ان کی بے رخی، ناراضگی، خفگی برداشت کرتے کرتے اب تو دل بھی درد کے مارے پھٹنے لگا تھا، دماغ کی رگیں دکھنے لگی تھی، رواں رواں زخم ہو گیا تھا، روح تک گائل ہو گئی۔ وہ کون سی گھڑی ہوگی جب یہ جسم روح کا ساتھ چھوڑے گی؟ دل کا دھڑکنا، سانسوں کا رکنا بند ہو جائے گا۔ پاؤں اس قدر شل ہو گئے تھے کہ اب ان زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ 3 ماہ کا ہی اثر تھا، سوچیں جو اب ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ فخر عالم کے یہ جملے میں روز زور زور سے اپنی ذات پر ہنستے ہوئے لگ رہے تھے۔ کمرے کی ہر شے گردش کرتی لگ رہی تھی، ہر شے گھوم گھوم کر اس کو چکرا رہی تھی۔ ان ستارہ جیسی آنکھوں کی ہر روشنی مانند پڑ گئی تھی، اندھیرا ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ فخر عالم کا آخری جملہ بار بار گونج رہا تھا چاروں طرف، تمہیں اس کال کوٹری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دو، جہاں گھوپ سیاہ اندھیرا اور غمگیر خاموشی اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو فخر عالم، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری خواہش، تمہاری آرزو پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ اور پھر وہ آنکھیں، ستاروں کی روشنی سے بھری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس کی تھکاوٹ کو ان اندھیروں نے خود سمیٹ لیا تھا۔ دیکھو فرخندہ، آج تم جو کر رہی ہو، تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ بہت غلط ہے ستارہ کے ساتھ۔ مانتی ہوں اس کے قدم بہک گئے تھے، مگر وہ شرمندہ، پشیمان اور نادم ہے اپنی غلطی پر۔ 3 ماہ ہو گئے، اب خدا کا واسطہ بس کر دو، معاف کر دو ستارہ کو۔
مجھے دیکھو، میری اکلوتی بیٹی میری نظروں سے دور ہے، جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئیں، جس سے بات کرنے کے لیے میں تڑپتی ہوں، مگر ستارہ میں نیلم کو دیکھ لیتی ہوں مگر تم کیوں اتنی بے حس پتھر دل بن گئی ہو؟ ٹھیک ہے، اگر اتنی ہی نفرت کرتی ہو تو اس کا گلا گھونٹ کے مار کیوں نہیں دیتی ہو؟ اچھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، کبھی شکل ہی نہیں دیکھ سکو گی۔ سیدہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم بھلا؟ کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ فرخندہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تو جو تم ابھی کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو کچھ فخر عالم کر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ فخر نے کیا کیا ہے؟ فرخندہ، میں بھی ایک ماں ہوں، اپنی اولاد کے ہر رنگ کو پہچانتی ہوں، جانتی ہوں۔ فخر نے ستارہ کو بیوی تو بنا لیا، اس کو اس کا حق تو دے دیا ہے، مگر جو سچی محبت اور عزت ہے وہ بچی اب تک اس سے محروم ہے۔ یقین کرو، اگر ستارہ کو تم دونوں کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو میرا مرا منہ دیکھنا۔ اماں، پیچھے فخر عالم پلٹا ہوا آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ نہ کرے۔ کیوں اللہ نہ کرے؟ اس معصوم بچے کو جس طرح تم دونوں ستا رہے ہو، رلا رہے ہو، تڑپا رہے ہو، وہ سب کیا میں نہیں دیکھ رہی ہوں؟ سیدہ نے دونوں سے اپنی ناراضی کا اظہار کر دیا تھا۔ فخر عالم نے تو نظریں ہی چرا لی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم نے ستارہ کو سب کچھ دیا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑے کپڑے، مہنگی سے مہنگی جولری، عمدہ والی میک اپ، ہر آسائش یہ دنیا، جہان کی ہر نعمت۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے وہ یہ سب پا کر خوش ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے؟ نہیں نا؟ سیدہ نے خاموشی کی ایک نظر فخر عالم کے پرسوچ چہرے پر ڈالی تھی۔ عورت عزت کی، محبت و توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی پیار بھری نظروں کی پیاسی ہوتی ہے، اور ستارہ کو تم نے یہ سب نہیں دیا۔ سیدہ نے دکھی ہو کر سانس لی اور فرخندہ کو دیکھا۔ فرخندہ، میں ستارہ کو یہاں لا رہی ہوں، تم اس سے بات کرو، پیار کرو، اس کو اپنے گلے سے لگاؤ، اپنی نرم گرم آغوش میں چھپا کر اس کا درد بانٹو۔ سیدہ نے فرخندہ کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھا۔ فرخندہ نے کچھ نہیں کہا، ان کی خاموشی کا مطلب رضامندی ہی تھا۔ فرخندہ اور فخر عالم کو چھوڑ کر سیدہ ستارہ کو لینے چلی گئی، مگر ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ فخر جلدی آؤ! سیدہ کی چیخ پر دونوں وہاں بھاگے تھے۔ فخر عالم نے اپنے کسرتی بازوں میں ستارہ کا بے ہوش وجود اٹھا لیا تھا اور تیزی سے ہاسپٹل کی سمت بھاگے تھے۔ 1 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ سے ستارہ کی حالت بہتر ہو گئی تھی، اس کو ہوش آ گیا تھا، بلکہ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی تو ان تینوں کے دل نہال ہو گئے تھے۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو، ستارہ پریگننٹ ہے۔ فرخندہ تیزی سے اندر آئی تھی اور بلکتی ہوئی ستارہ کو خوب پیار کیا تھا، اس کی اپنی نرم و گرم آغوش میں بھر لیا تھا۔ میری بچی، میرے دل کا ٹکڑا، تمہاری حالت دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی، پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ فرخندہ، بس کرو، شکر ادا کرو، ستارہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب اگر تم اس کو اتنا رلاؤ گی تو کہیں خدا نخواستہ ستارہ کی طبیعت پھر سے نہ بگڑ جائے۔ سیدہ نے فرخندہ کو ستارہ سے الگ کیا تھا۔ خدا نہ کرے اب میری بچی کو کوئی دکھ پہنچے۔ فرخندہ نے ستارہ کی بھیگی بھیگی آنکھیں، بھیگا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اب کوئی نہیں روئے گا، بس اب خوشیاں ہی خوشیاں ہمارے دروازے پر دستک دیں گی۔ سیدہ مسکرا دی، مگر اس بار ان کی مسکراہٹ بہت پھیکی سی تھی، آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نیلما کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ امی، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہاں میری شہزادی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ فرخندہ نے ایک بار پھر ستارہ کو خود سے گلے لگا لیا تھا۔ ارشمان، آخر اس میں غلط کیا ہے؟ رخسار اس کی ضد سے ضد ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اس میں درست کیا ہے؟ تم مجھے وہ بھی سمجھا دو۔ رخسار سے زیادہ ارشمان اس کے سوالوں سے ضد ہو گیا تھا، بلکہ صحیح معنوں میں چڑ گیا تھا۔ ارشمان، کیف بھائی نیلما کو پسند کرنے لگے ہیں، وہ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، آخر اس میں برائی والی کیا بات ہے؟ کیف کو تو ہر دوسری لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ مرد ہے، اسٹائلش ہے، خوبصورت ہیں، دبئی میں ایک شاندار جاب ہے، اور ان سب سے بھی بڑھ کر دبئی میں کیف نے نہ صرف شادی کی ہوئی ہے بلکہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ طنز کا تیر پھینکا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، 2 یا 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ رخسار پوری طرح کیف کی حمایت میں بات کر رہی تھی۔ میری بلا سے وہ 4 یا 6 شادیاں کر لی، یہ اس کا اپنا فیل ہے، مگر نیلی کا نام کیف کے ساتھ مت لو۔ ارشمان کو سخت ناگوار لگ رہا تھا بار بار رخسار کا جرا کرنا۔ اچھا، تو نیلما میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں سوائے ایک بھائی کے، جو اس وقت جیل میں نہ جانے کون سے جرم کر کے قید ہے۔ اس کی بہن یہاں غیر کے در پر اکیلی پڑی ہے، اب اگر اس کو ایک گھر، ایک جیون ساتھی ملتا ہے تو نہ جانے تمہیں کیا پرابلم ہے، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ ارشمان سے زیادہ دیر اس سے بحث میں الجھا نہیں جا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ رخسار چونک کر رہ گئی تھی، شک کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ ارشمان نے اس کی طرف سے رخ ہی پھیر لیا تھا۔ رخسار اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی پرسوز کاہی مہندی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ارشمان، سچ سچ بتاؤ، آخر وجہ کیا ہے؟ نیلم میری منکوہا ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ میری ذمہ داری، عزت اور میری غیرت ہے۔ نہیں، تم مذاق کر رہے ہو؟ ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی میری عادت نہیں ہے رخسار،
اور میں کہوں تمہاری زندگی میں ارشمان، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ کیا رخسار، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم اچھے دوست ہیں، میں نے کبھی تم سے ایسی بات نہیں کی جو تمہیں محبت کی راہوں تک لے جائے۔ میرا مقصد، میرا کریئر صرف میری پڑھائی رہا ہے، محبت جیسی الجھنوں میں کبھی پڑا نہیں۔ ہاں، کیونکہ نیلم سے نکاح ایک حادثہ تھا، کسی کی عزت و آبرو بچانا تھا، کسی کی مجبوری تھی۔ اب اس سے آگے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی تمہارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں۔ مگر ہاں، آج شاید صرف تمہاری وجہ سے میں ایک سچا اور مخلص دوست گوا دوں گا۔ اور پھر ارشمان وہاں رکا نہیں، اس کے گرد سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رخسار دروازے کی اوٹ میں چھپی ساریہ، جو ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن چکی تھی، ارشمان کے جانے کے بعد رخسار کے پاس آئی تھی۔ ساریہ پہ میری محبت ہار گئی، آج میں ہار گئی۔ رخسار اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ ارشمان رات 11 بجے گھر آیا تھا۔ ہال میں آئلہ ملک اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ مما، آپ جاگ رہی ہیں؟ تمہیں لگتا ہے اتنے بڑے انکشاف سننے کے بعد مجھے سونا چاہیے؟ میں نے کبھی تم پر یا شہیر پر زبردستی نہیں کی، زبردستی اپنا فیصلہ نہیں تھوپا۔ شہیر نے ساریہ کو پسند کیا، میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ تم بھی اگر نیلم کو پسند کرتے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں منع تو نہیں کرتی، بلکہ خود جا کر اس بچی کو دھوم دھام سے دلہن بنا کر لاتی۔ اس طرح وہ بھی چھپ چھپاتے نکاح کرنے کی کیا صورت پیش آئی، اور اس پر 3 ماہ تک بیوقوف بھی بناتے رہے۔ آئلہ ملک سخت قبیدہ تھی، نالاں تھی۔ آئی ایم سوری مما، وہ آئلہ کے گلے کا ہار بنا اور پھر جو کچھ لاہور میں ہوا وہ سب بتاتا چلا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے تم نے یہ قدم اٹھایا، مگر چھپایا کیوں؟ ڈیڈ کو سب علم ہے؟ شاباش، اس کا مطلب ہے تم باپ بیٹے نے خوب مجھے بیوقوف بنایا۔ آئلہ ملک نے شانے پر ایک ارشمان کے بازو پر ہولے سے جپت لگائی تھی۔ ایکچولی مما، میں رزلٹ کا ویٹ کر رہا تھا، پھر خود ہی سب بتا دیتا۔ وہ سر کھجا کے رہ گیا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو آپ کی بہو پسند تو آئی نا؟ بہت پیاری، انوسینٹ ہے، بالکل نیلی نیلی آنکھوں والی مومی گڑیا۔ ارشمان کی کاہی آنکھوں میں اس کا ذرا سا عکس ملانے لگا تھا۔ ارے ہاں، آج بیچاری گر گئی، پاؤں میں موچ آئی ہے۔ واٹ، مگر کیسے؟ ارشمان نے آئلہ ملک کے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ چہرے پر پریشانی کے واضح رنگ ابھرے تھے۔ آئلہ ملک دھیرے سے مسکرا دی تھی اس کی دیوانگی پر۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی، مگر جلدی سے ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا، ابھی اپنے روم میں آرام سے سو رہی ہے۔ آئلہ ملک کو ارشمان کی پریشانی اور فکر مندی اچھی لگی تھی۔ وہ سختی اور زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی، بالکل دوستوں کی طرح رہی تھی۔ میں ایک نظر دیکھ لوں ذرا۔ اسی دوران آئلہ ملک کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ لو، تمہارے ڈیڈی کی کال آ گئی ہے، تم جاؤ، میں ذرا رحمان صاحب سے 2 ہاتھ کر لوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ ارشمان بے صبری سے آگے بڑھا۔ دروازہ کھولا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ مبہوت سا ہو کر رہ گیا تھا۔ نیلما فٹنگ کے ریڈ اینڈ بلو سوٹ میں بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ کمر سے نیچے تک گولڈن شیڈ بال کسی آبشار کی طرح پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی نیلی بڑی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی، شاید درد کی سرخی چہرے اور آنکھوں میں گھلی ہوئی تھی۔ ارشمان بے خود سا آگے بڑھا تھا۔ نظروں کا یہ تصادم نیلما کی جان نکال رہا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کا دل بوجھل بوجھل اداس سا ہو رہا تھا۔ گھر والے، اپنی بہن، دوست، ہمراہ ستارہ رو رو کر شدت سے یاد آ رہی تھی۔ سوچیں اتنی گہری ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ کسی شے سے ٹکرائی اور پاؤں میں موچ بھی آ گئی تھی۔ اسی درد و تکلیف کی وجہ سے اس کو بخار بھی ہو گیا تھا۔ نڈھال سی، بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت بھی دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا تو وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے نیلے جھیل اوپر کو اٹھائے تھے۔ وہاں ارشمان کو کھڑا پایا تو دل دہشت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ٹھنڈا گرم مزاج والا ارشمان اس کی جان نکالنے لگتا تھا۔ وہ بالکل ساخت و جامد کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ارشمان آگے بڑھا تھا۔ نیلما نے ہمت کر کے قدم اٹھایا ہی تھا، مگر وہ اتنا ہی بھاری اور وزنی لگ رہا تھا کہ لڑکھڑاتی وہ ارشمان کے وسیع سینے سے لگی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ بخار سے نڈھال، کمزور، وہ کیا اپنا دفاع کرتی؟ بے بسی ہی بے بسی۔ اس نے اپنا سر ارشمان کے سینے پر جھکا دیا اور بآواز آنسو اس کا گریبان بھگوتے چلے گئے تھے۔ ارشمان نے اس کے گرد اپنے مضبوط آہنی بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ اس کو خود میں سمیٹ کر اس کا نازک وجود اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ نیلما کو بازو میں بھرے وہ بیڈ تک لے آیا اور نہایت احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور بغور اس چہرے کو دیکھنے لگا جو شدت غم سے سرخ ہو رہا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا پوچھ رہا تھا، اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ نیلما نے چہرے کا رخ پھیرنا چاہا، مگر ارشمان نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ دیا۔ محبت کے رنگ کیا ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ کر جانا پہچانا ہے۔ دل پیار میں کیسے دھڑکتا ہے، احساس کی شدت، روح کی تشنگی، یہ سب صرف تم سے ہی تو سیکھا ہے، ورنہ یہ دل تو ایک بنجر تھا، ایک ویران تھا، جس کی زمین پر پیار و چاہت کی بارش کی ایک بوند بھی نہیں پڑی۔ جہاں کلیاں نہیں کھلیں، وہاں پھولوں کا کھلنا، ان کا خوشبو بکھیرنا، مہکنا، یہ سب تمہاری ہی مرہون منت ہے نیلی۔
ارشمان نے اس کے سرخ رخسار پر اپنی ہتھیلی پھیری تھی۔ تمہاری فرقت، غربت، تمہارا ساتھ ہی میری زندگی ہے۔ جو زندگی مجھے کل تک روکھی پھیکی لگتی تھی اب تمہاری موجودگی سے خوشنما، رنگین اور خوبصورت لگتی ہے۔ یہ نکاح کے دو بول کا ہی اثر ہے کہ میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ یہ آنکھیں تمہیں ہی دیکھنا چاہتی ہیں، یہ لب تم سے پیار کرنا چاہتے ہیں۔ ارشمان نے اس کی صاف و شفاف گردن سے بال ہٹائے اور وہاں ایک کہانی اپنی محبت کی رقم کر دی۔ مقابل کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ صرف اور صرف اپنی حکایات دل سنا رہا تھا، اپنے پیار کا اظہار عملی کر رہا تھا، اور نیلما کی زبان تو جیسے تالو سے جا چھپکی ہو۔ ان نیلے جھیل کانچ کو اس نے نہایت سختی سے بینچ لیے تھے۔ اس کا دل اتنی بری طرح دھڑک رہا تھا کہ ارشمان اس پر جھکا بآسانی آواز سن سکتا تھا۔ ارشمان نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہاں کا منظر کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس چہرے پر شرم و حیا کے رنگ نہیں کھیل رہے تھے، بلکہ خوف زدگی کے آثار تھے۔ ڈر و وحشت تھی اس چہرے پر۔ نیلی، ارشمان نے اس کی لرزتی پلکیں ہولے سے چھو لی تھیں۔ نیلما نے آہستہ سے لرزتی پلکیں واقعی تھیں۔ کیوں خوف زدہ ہے؟ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میری محبت کا یقین نہیں ہے؟ بولو نیلی، کچھ تو بولو۔ مجھے آپ کی باتوں، آپ کے حرف بحرف پر یقین ہے، لیکن اس سچائی کو مجھے قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ میں اپنے دل کو آپ کے دل کی طرح یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میں کسی خواب سے راب کے پیچھے نہیں بھاگ رہی تھی۔ کھلی آنکھوں کا آپ کوئی سپنا نہیں ہے، بلکہ خوبصورت تعبیر ہے جو صرف میری ہے۔ پلیز ارشمان، پلیز۔ اس نیلے کانچ سے دو موتی ٹوٹ کر پلکوں کے گوشوں سے گرے اور تکیے میں جذب ہوتے چلے گئے تھے۔ ارشمان جو بغور اس کا چہرہ تک رہا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرانگیوں کا ایک جہاں آباد تھا، اس کی سوچوں کی رسائی کبھی نیلما کی سوچوں تک گئی ہی نہیں۔ اس کو ایک گمان تھا کہ وہ بڑھے گا، ہاتھ بڑھائے گا اور نیلما بنا کسی تعویل، بنا کسی درخواست کے اس کا ہاتھ تھام لے گی، اس کی محبت کو قبول کر لے گی، اپنا سب کچھ مان لے گی۔ مگر ارشمان کی ساری خوش فہمیاں ڈھیر ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اس عید پر ہمارا ولیمہ ہے۔ کل سے میں پورا رمضان اعتکاف میں بیٹھ کر سچے دل سے خشوع و خضوع سے عبادت میں لگ جاؤں گا۔ میرا رب میری عبادتوں، ریاستوں کا صلہ، ان نیکیوں کا اجر ضرور دے گا، اور رمضان کے بعد جو عید آئے گی، اس عید پر مجھے تمہاری طرف سے عیدی چاہیے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے تمہاری طرف سے کون سی عیدی چاہیے۔ اس لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر کے میرے پاس آنا، کیونکہ اس وقت کسی صبر برداشت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اوکے؟ نیلما اس کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ہولے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارشمان یہ پیارا سا منظر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور ان بند پلکوں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ گڈ نائٹ۔ ارشمان مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر نیلما نے آنکھیں کھول کر بند دروازہ دیکھا تھا، پھر کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ ان بند آنکھوں کی پتلیوں پر ارشمان کا چہرہ جلملا رہا تھا۔ دل میں جھانکا جہاں ارشمان پورے تمطراق سے کھڑا اسے ہی پیار و چاہت بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ اماں، فخر عالم بہت سے فروٹس، کچلا، پھینی، دودھ، دہی کے شاپ پر ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا تھا۔ ارے فخر آ گئی؟ سیدہ جو مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی رک کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ جی اماں، یہ لیں، میں ایک ہفتے کی سحری اور افطاری کا سامان لے آیا ہوں۔ سارے شاپ پر ٹیبل پر رکھے اور سیدہ کا ہاتھ تھام کر نرم و ملائم صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ارشمان کا فون آیا تھا، میری ان کی مما سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اس پہلی عید پر ارشمان اور نیلما کا ولیمہ ہے۔ نیلما کے ذکر پر سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جو ہوا وہ بھول جائیں، شاید اس میں کوئی بلائی، کوئی بہتری ہی تھی رب تعالیٰ کی۔ فخر عالم نے سیدہ کے بہتے آنسو صاف کیے۔ میں نیلما کو دیکھنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں بیٹا۔ بالکل بات کریں، اور ہم 16 رمضان سے ارشمان کے گھر رہنے بھی جائیں گے۔ حالانکہ میں نے بہت منع کیا، اعتراض کیا، مگر ارشمان کی فیملی نہیں مانی۔ یہ لیں، میں نمبر ملا کر دے رہا ہوں، نیلما اور اس کے سسرال والوں سے بات کر لیں۔ میرا دل جیسے نیلما کی طرف سے پرسکون و مطمئن ہو گیا۔ آپ بھی پرسکون و مطمئن ہو جائیں۔ فخر عالم نے اپنا فون جیب سے نکالا اور نمبر ملا کر سیدہ کو تما دیا۔ فرخندہ بھی وہیں چلی آئی تھی۔ فخر عالم اپنے بیڈ روم میں آ گیا جہاں اس کی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ ستارہ شاید مغرب کی نماز ادا کر کے بیٹھی تھی۔ آج رمضان کا چاند بھی نظر آ گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ستارہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے اپنا جھکا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ فخر عالم نے اپنی چوڑی ہتھیلی میں اس کا پاکیزہ چہرہ بھر لیا تھا۔ ناراض ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ستارہ کی ستاروں بھری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ فخر عالم نے لبوں کو سختی سے بینچ لیا تھا اور اس کو خود سے لگا لیا تھا۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ فخر عالم نے اس کی پشت سے ہلائی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا اعتبار کا خون کیا ہے، آپ کا بھروسہ قتل کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ فخر، میں نے آپ کو سمجھا نہیں، آپ کی محبت کو پہچانا نہیں۔ ستارہ، میری طرف دیکھو۔ فخر عالم نے اس کو شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ٹیبل سے گلاس میں بھرا ٹھنڈا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔
پہلے پانی پیو۔ 2 گھونٹ پی کر گلاس ہٹا دیا۔ فخر عالم نے گلاس کا باقی بچا پانی خود پی لیا تھا اور خالی گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب رونا نہیں، جانتے ہو مجھے تمہارا رونا بہت تکلیف دیتا ہے۔ ستارہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ جھوٹ، جب ہی مجھے رلاتے رہے ہیں۔ ہاں تو غصہ بھی تو دلاتی تھی، میں کتنا انتظار کر رہا تھا تمہارا کہ اب تم میرے پاس آؤ، مجھے مناؤ گی، میرا انتظار ہی رہ گیا۔ شادی کی رات اگر میں نے تم پر غصہ کیا، تمہیں برا بلا کہا تو تم خود سوچو وہ سب وجہ تھا، مگر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تمہاری راہ دیکھنے لگا کہ تم اب آؤ گے میرے پاس، مگر تم نہ آئیں تو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ غصے کے بادل آنکھوں سے چھٹے تو سارا منظر صاف و شاداب نظر آنے لگا۔ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے وہ جو اس کو دیوانگی کی طرح چاہتا ہے وہ صرف اس کا ہے، تو کیوں مجھے پہلے فخر عالم کی محبت نظر نہیں آئی؟ کیوں میں ایک دھوکے کے پیچھے بھاگتی رہی؟ سوری، ستارہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا، وہ اپنے ناراض سیاح کو منانا چاہتی تھی۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ فخر عالم نے چاہت سے ستارہ بھری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مگر فی الحال تو بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ستارہ نے اپنے دونوں خالی ہاتھ پھیلائے تھے۔ بہت کچھ ہے بیوقوف لڑکی، اگر سمجھو تو۔ فخر عالم نے ستارہ کے دونوں پھیلے ہوئے ہاتھ تھام کر آہستگی سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر دی تھی۔ ستارہ کا تو جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر آ ٹھہرا تھا، پلکوں کی گنیری بار دہکتے سرخ عارض پر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ ان 4 ماہ میں آج پہلی بار شرم و حیا کے وہ رنگ کھلے تھے اس کے چہرے پر جو گزرے ان 4 ماہ میں نہیں دیکھے تھے۔ فخر عالم دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی پیاری لگ رہی ہو اس وقت؟ فخر عالم کی شوخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کی شرارتوں پر شاید بند باندھنا مشکل تھا، اس لیے اس کا فی الحال کمرے سے جانا ہی بہتر تھا۔ میں جا رہی ہوں، سحری کی تیاری بھی کرنی ہے۔ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ فخر عالم نے اس کی کلائی جو کھینچی تو اس پر آ رہی تھی۔ مجھے بھی ڈھیروں باتیں کرنی ہے تم سے۔ اس کے شرمائے چہرے پر جھکا تھا تو ستارہ نے شکر ادا کر کے رب کا اور آسودہ ہو کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی، کون سا کریکٹر اچھا لگا، کون سا برا لگا، کون سا سین بہت زیادہ اچھا لگا، کس سین پہ غصہ آیا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے اچھا رسپانس دینا ہے اور ضرور بتانا ہے کہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ جی تو ہمارے ناول کا نیم تھا نیلما ستارہ بائی کمرو شہک۔ کمرو شہک کے سبھی ناولز مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی رائٹر تھیں۔ تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ آپ سب نے اچھا رسپانس دینا ہے اور ضرور بتانا ہے کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم لوگ کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن دن بدن چھوٹا ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہوا ہے بے شک چھوٹا سا ریویو دیا کریں، لیکن لازمی دیا کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احمد، میرا نام بھی آرزو ہے۔ دین یہ بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ، بہت پیارا نام ہے آپ کا آرزو، بہت اچھا لگا آپ کو یہ سن کر کے آپ کو کہانی اچھی لگی۔ آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ دین نیونا یوٹیوبر کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی۔ آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین حارث خان کہہ رہے ہیں پیاری آپ کی شکریہ، تھینک یو ویری مچ حارث خان۔ دین الشبہ بلال کہہ رہی ہیں جلدی ٹھیک ہو جائیں، ہم دعا گو رہیں گے، تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ اینڈ الحمدللہ میں پہلے سے بہت حد تک بہتر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلے کا اتنی جلدی ٹھیک تو ہوتا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اب درد وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ جو نشان وغیرہ ہے، جو چھالا وغیرہ ہے، وہ فی الحال ویسے کا ویسے ہی ہے، آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا۔ تو بس آپ لوگ دعا کیجیے گا، باقی تھینک یو ویری مچ الشبہ بلال۔ دین سبحان ملک کہہ رہے ہیں نائس، پر زبور کو اپنے شوہر کے ساتھ نامحرم والا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، اسفن سے ہی آؤٹ لگائے۔ بالکل یہ چیز بھی تھی، مطلب اسفن کو مارنا نہیں چاہیے تھا، ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن یہ چیز بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زبور کو اتنا بھی اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کا شوہر ہے، تو اگر وہ اس کا ساتھ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے باتیں کرے، اس سے ملے جلے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ غلط بات تھی جتنا زبور کر رہی تھی کہ نہیں بھئی میں نے نہیں، وہ مطلب اسے غلط قرار دے رہی تھی۔
تو یہ چیز بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سبحان ملک آپ کے کمنٹ کا. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے کمنٹ سے. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. دین جاشین کہہ رہی ہیں زبردست. تھینک یو ویری مچ جاشین. آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. زوبی کہہ رہی ہیں میں اللہ بلیس یو ود اسپیڈی ریکوری. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. بس آپ لوگوں کی دعائیں ہی چاہیے. تھینک یو ویری مچ زوبی. اگین کہہ رہی ہیں سوری زوبیہ ہے, زوبیہ ریحان. دین زوبیہ ریحان کہہ رہی ہیں تھینکس فار بیوٹیفل ناول. یو آر رائٹ اس ون شوڈ ناٹ ریز ہینڈ آن زبور. رائٹرس شوڈ ناٹ نارملائز ابیوز. بالکل مجھے یہ چیز واقعی اچھی نہیں لگتی, لیکن کہیں نہ کہیں ایسا سین آ ہی جاتا ہے, اور یہ واقعی غلط چیز ہے. یہ ہاتھ اٹھانا اور زبردستی کرنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ زوبیہ فار یور کومنٹ. اور آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. آپ کے کومنٹ کی مجھے بہت خوشی ہوئی. آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دین زینب صغیر کہہ رہی ہیں نائس. تھینک یو ویری مچ زینب صغیر. آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. دین شازیہ انور کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس. پلیز سب لسنر سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں میرے لیے دعا ضرور کریے گا کہ اللہ پاک مجھے اس سال ضرور اولاد سے نوازے. پلیز سب آمین لکھ دیں, کیونکہ سنا ہے 40 لوگ آمین کہیں تو وہ دعا پوری ہوتی ہے. میری شادی کو 9 سال ہیں. پلیز دعا کریے گا. مائی ڈیئر لسنرز, آپ لوگ شازیہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک انہیں ایک صالحہ اولاد سے نوازے. انشاءاللہ آمین ثم آمین. شازیہ آپ پریشان نہ ہو. دیکھیں اللہ پاک نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہی رکھی ہے, اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی نیک صالحہ اولاد سے نوازیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو انشاءاللہ اللہ پاک جلدی یہ آزمائش ختم کریں گے اور آپ کو نیک صالحہ اولاد سے ضرور نوازیں گے. آمین ثم آمین انشاءاللہ. اینڈ مائی ڈیئر لسنرز, آپ سب لوگ بھی شازیہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک انہیں جلد از جلد اولاد سے نوازیں. ہو سکتا ہے کیا کسی آپ میں سے کسی ایک کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے, تو آپ لوگ ضرور ان کے لیے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. دین شازیہ کہہ رہی ہیں اگین وعلیکم السلام سس. ناول اچھا تھا اور نورالعین زبردست. سچی محبت میں ایسے ہی تو معاف کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ فلاں فلاں, پر میرا اوپینین ہے کہ محبت سچی ہو تو غلط فہمی کا پہاڑ بھی ہو, پھر بھی جب غلط فہمی دور ہو تو فوراً معاف کر دیں. چاہے سب سے اچھا طریقہ ہی یہی ہے کہ کھل کر بات کر لی جائے. اور زبردست اوور آل ناول پسند آیا مجھے. تھینک یو ویری مچ شازیہ. آپ کو اچھا لگا, مجھے بہت خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ غلط فہمی رشتوں کو خراب کرتی ہے. کھل کے بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے, اور جب غلط فہمی دور ہو جائے تو اچھا ہے کہ اپنا رشتہ سلجھا لیا جائے. بیکاز الجھانے سے نہ تو اگلا بندہ خوش رہتا ہے, نہ آپ آگے زندگی میں خوش رہ پاتے ہیں. اگر آپ کا تھوڑا سا کمپرومائز آپ کی زندگی میں خوشی لا سکتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ برا فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کومنٹ. دین شازیہ انور کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس. ناول اچھا ہے, شایان بیسٹ. مزہ آیا اور حقیقت ہے ٹھوکر کھا کر انسان سنبھلتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور بعض اوقات صحیح کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو سدھرنے کے لیے, اس نیک راہ پر چلنے کے لیے کبھی کبھی ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب وہ ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ہی سیدھی راہ پہ چلتا ہے. تو بالکل باقی اللہ پاک بس سب کو ہدایت دیں, سب کو نیک راستے پر چلائیں, اور سب کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ شازیہ انور. آپ کا کمنٹ بہت اچھا تھا. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. دین شبینہ شیخ کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام شبینہ شیخ. یہ ناول میں نے 25 سال پہلے پکیزہ آنچل میں پڑھی تھی. جب سے موبائل میں پڑھ رہی ہوں. اس ناول کو بہت ڈھونڈا, نہیں ملا, فائنلی آج مل گیا. تھینک یو سو مچ. آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو صحت دے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ شبینہ. آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی, اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ چلے میری وجہ سے آپ کو آپ کا فیوریٹ ناول مل گیا. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو فار یور پریئرس. آگے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ضرور بتائیے گا کہ اسٹوریز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں. خان E93QF کرے نائس. تھینک یو ویری مچ خان. آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا.
مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ناول کیسا لگا، کیسے لگے آج کی کہانی کے کردار، اور کیسی لگی آج کی کہانی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب نے مجھے اچھا رسپانس دینا ہے، ضرور بتانا ہے کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ آج کی سٹوری انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔